बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शाम रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं साइम खान। और थोड़ा सा ज़रा प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले कराची की एक यूनिक आजकल की मैं बात बता दूं, और ऐसा साइम आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा जी। ऐसा सिर्फ यहीं पर है। यहाँ पर एक दिन में हम 2 मौसम विटनेस करते हैं। दिन भर में हम गर्मी विटनेस करते हैं और शाम में जैसे कि आपने भी बताया था, आपने हुडी निकाल ली है तो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। वो यकीनन वो इतनी ठंडी हवाएं होती हैं कि आपको पानी भी बड़ा ठंडा आ रहा है। तो ये 2 मौसम है जिसमें हम जो है अपने आप को एडजस्ट कर रहे होते हैं, कायद के हुस्न में इजाफा कर रहा है। यही बात है जो हमारे कराची की एक खूबसूरती है कि आप यहाँ पर मौसम की ऐसी वेरिएशंस देखेंगे जो आपने दुनिया में कहीं पे नहीं देखी होंगी। मैं तो सोचें, लेकिन उसके साथ फिर क्या होता है, नज़ला ज़ुकाम। मेरी आवाज़ से भी आपको थोड़ा लग रहा होगा, थोड़ा गला भी ख़राब है। मैं इसका जिम्मेदार उन चाट मसाले और दही बड़े इन सबको दे रही हूँ, लेकिन नहीं, ये मौसम भी है जिसकी वजह से लोगों को ये शिकायत बहुत ज़्यादा इस सीज़न में। तो आप अपना ख्याल रखें और मौसम पे करेंगे बात प्रोग्राम में आगे बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में मुसलसल दरअंदाजी हो रही है और इस बात पे हम लोग अपने प्रोग्राम में पहले ही बात कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं। मजीद शवाहिद सामने आए हैं और वो शवाहिद ये हैं कि बलोचिस्तान में पाक अफगानिस्तान सरहद के करीब टोबा काकड़ी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन करके 4 अहम दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करके उन दहशतगर्दों, क्योंकि वो जो दहशतगर्द 4 गिरफ्तार हुए हैं वो पाकिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी कार्रवाइयों के अंदर मुलव्वस थे। उनमें से 1-2 ने इकरार भी किया और बल्कि ये भी एक करें तो वीडियो बयान में ये भी कहा कि मैं अफगानिस्तान से आया हूँ और मेरे पास फलां असलहा था, दस्ती बम थे और वो मैं अफगानिस्तान से अपने साथ लेकर आया था। 3 दिन पहले जी अफगानिस्तान से रात में चोरी से पाकिस्तान में दाखिल हुआ और असलहे का जैसे आपने मेंशन भी किया। बहरहाल ये जो बलूचिस्तान में पाक अफगान सरहद का जो करीबी इलाका है टोबा काकड़ी, यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन में 4 अहम दहशतगर्द गिरफ्तार किए। तो जरा इस हवाले से हम आपको डिटेल भी दिखाते हैं। 5 मार्च 2025 पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा ऑपरेशन। अफगानिस्तान से आने वाले 4 दहशतगर्द गिरफ्तार, क्लैशनकोफ, दस्ती बम व दीगर भारी असलहा बरामद। बड़ी कार्रवाई की मंसूबा बंदी का इतराफ कर लिया। अफगान दहशतगर्द बलूचिस्तान में पाक अफगान सरहद पर टोबा काकड़ी में कामयाब ऑपरेशन में गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार दहशतगर्द इसामुद्दीन ने इंकशाफ किया कि अफगानिस्तान से आया हूँ। 3 दिन पहले सरहदी बाढ़ से रात में चोरी से पाकिस्तान में दाखिल हुए। لس بجے روا وشتے اچھا دہشتگرد اسامالدین نے مزید اعترافی بیان میں کہا، ہمارا نظریہ ہماری ٹریننگ ہے، میرے پاس 2 بندوقیں، 2 کلیشنکوف، دستی بم و دیگر اسلحہ تھا۔ ما سره 2 ټوپکان ول، یو 2 کله شیشکوپونه، اچھا یو روسایي او یو مصری شیشکوپ، اچھا یو ګرنټ و، صحیح یو چانټا ولا تقریبا 8 شجران ول، اچھا 2 په بي کې و، صحیح هغه د څلور پټاخي بیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے گرفتار دہشت گردوں کو مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی کامیابی میں مقامی لوگوں نے اہم کردار ادا کیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے مختلف دہشت گرد تنظیموں کو افغان طالبان کی مکمل حمایت، سہولت کاری اور سرپرستی حاصل ہے۔ پہلے بھی کئی افغان دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ ہلاک دہشت گردوں میں افغان صوبے بادغیس کے نائب گورنر کا بیٹا خارجی بدر الدین شامل تھا۔ 28 فروری کو ہلاک مجیب الرحمان افغانستان کی حضرت معاذ بن جبل ملٹری اکیڈمی میں 3 بٹالین کا کمانڈر تھا۔ تو یہ آپ نے رپورٹ دیکھی اور اس میں ساری ڈیٹیل بھی ہم نے آپ کو دکھائی، اور ظاہر ہے اس کے جو ساری صورتحال یعنی جو اس کا تانا بانا ملتا ہے وہ اس کامیابی سے ملتا ہے جب پاکستان نے اس دہشت کو گرفتار کیا جو امریکی فوجی اہلکاروں پر حملے میں ملوث تھا۔ تو افغانستان میں امریکی فوجیوں کے قتل میں ملوث داعش کے دہشت گرد شریف اللہ کو ورجینیا کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے، اور کیس کی باقاعدہ سماعت جو ہوگی وہ پیر سے شروع ہوگی۔ امریکی محکمہ انصاف کا یہ کہنا ہے کہ شریف اللہ عرف جعفر نے کابل حملے میں مدد کا اعتراف کر دیا ہے، یعنی کہ اب ظاہر ہے اس سے مزید بھی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں، جبکہ پہلے سے جو گرفتار 4 حملہ آور ہیں ان میں سے 2 کی شناخت بھی ہو گئی ہے۔ اور امریکی محکمہ انصاف کا یہ کہنا ہے کہ دہشت گرد شریف اللہ نے 2 مارچ کو FBI ایجنٹس کے سامنے کابل حملے میں مدد دینے کا اعتراف کیا،
اور دہشت گردوں نے حملہ آوروں کو اسلحہ استعمال کرنے کی تربیت دی. ایک حملہ آور کابل ایئرپورٹ کا اس نے راستہ دکھایا. دوسری طرف امریکی صدر نے بھی ظاہر ہے پاکستان کا شکریہ ادا کیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں وہاں کے وزیر دفاع نے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا. پیٹ ہیگسیت پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے بتایا کہ CIA اور آرمی نے پاکستان کو معلومات فراہم کی جن پر ایکشن لے کر پاکستان آرمی نے فوراً ایکشن لیا اس کے اوپر اور شریف اللہ عرف جعفر کو گرفتار کیا. ڈائریکٹر CIA جان ریڈکلف نے بھی بتایا کہ پاکستان سے کہا تھا صدر ٹرمپ اور امریکہ سے اچھے تعلقات کے لیے اس معاملے کو اولین ترجیح دیں. ڈائریکٹر FBI کیش پٹیل نے کہا کہ ملزم کو کٹہرے میں لے آئے ہیں. اپنے شراکت داروں اور ایجنسی کے بہادر اہلکاروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو امریکہ کی طرف سے پاکستان کی اس معاونت کے اوپر شکریہ ادا کیا جا رہا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنے خطاب میں تقریر پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور اب پیٹ ہیگسیت اور دیگر جو اعلیٰ حکام ہیں انہوں نے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا. آپ کو دکھاتے ہیں. Pakistani intelligence. I shared with him intelligence that we had indicating that Jafar was located in the Afghan-Pakistan border region. I told him if he wanted to work with President Trump and have good relations with our country, that they would make this a high priority. So we worked with Pakistani intelligence. Jafar was apprehended in short order. اچھا جی، اب ہم آپ کو بتائیں ظاہر ہے پاکستان کی طرف سے جو امریکہ میں سفیر رہ چکی ہیں شہری رحمان صاحبہ، سینیٹر شہری رحمان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے اور دہشت گردی نے پھر سر اٹھا لیا ہے. دعا کے ساتھ اب دوا بھی کرنا ہوگی. سینٹ میں وہ اظہار خیال کر رہی تھیں اور آگے وہ کہتی ہیں کہ سرحدی علاقوں میں دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. یہ ملک اور ہماری بقا کا مسئلہ ہے، سب کو مل کر اس کا حل نکالنا ہوگا. شہری رحمان نے یہ بھی کہا کہ القاعدہ کو ہم نے پاکستان ہی نہیں جنوبی ایشیا سے نکالا تھا اور اس کا کریڈٹ ہمیں نہیں ملتا ہے. یہ بات تو طے ہے کہ جب امریکہ کو پاکستان کی مدد درکار ہوتی ہے تو امریکہ پاکستان کی مدد کے لیے ہم دیکھتے ہیں وہاں سے ڈیلیگیشن آ رہے ہوتے ہیں، وہاں سے اعلیٰ حکام آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کا کام پورا ہو جاتا ہے وہ پاکستان کو بالکل بھول کے واپس چلے جاتے ہیں. اب یہ ایکنالجمنٹ جو کہ پہلے ہو جانی چاہیے تھی پاکستان کی کوششوں کی اس صورت میں سامنے آئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ خود بھی کافی زیادہ خائف رہے جس طریقے سے انخلا ہوا امریکی فوج کا، اس وجہ سے بھی آئی تھنک یہ بنیاد بنی. اگر بائیڈن ہوتے تو میرا نہیں خیال تھا کہ یہ انٹیلیجنس جو لیڈ آپریشن تھا وہ امریکہ کی طرف سے انیشیٹ بھی کیا جاتا. اینڈ دین اگین امریکن انٹیلیجنس لیڈ کے اوپر پاکستان نے یہ کارروائی کی اور انتہائی مطلوب جو دہشت گرد تھا اس کو گرفتار کیا، شریف اللہ کو. اچھا، جو کل ٹوبہ کاکڑی سے جو دہشت گرد گرفتار ہوا ابھی اس کا ہم نے جب آپ کو ویڈیو بیان دکھایا تو اس نے اعتراف کیا کہ جی ہمیں تربیت دی جاتی ہے اس چیز کی. دس از ویری الارمنگ اور اس چیز کے اوپر پاکستان بارہا بین الاقوامی فورمز کے اوپر آواز اٹھا چکا ہے کہ ان کو باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے، ان کو اسلحہ پرووائڈ کیا جاتا ہے اور اسلحہ اب وہی اسلحہ ہے جو امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے انخلا نکلتے ہوئے اپنا اسلحہ وہاں پر جدید اسلحہ جو تھا وہ افغانستان میں چھوڑ کے آیا تھا. اب وہ استعمال کیا جا رہا ہے، پاکستان میں دراندازی کی جا رہی ہے افغانستان کے ذریعے اور اب یہ معاملات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. افغانستان مکمل طور پر ناکام نظر آ رہا ہے یہ دراندازی کو، دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے اندر اور پاکستان جو ہے اس حوالے سے بارہا جو ہے وہ بین الاقوامی فورم سے آواز اٹھا چکا ہے. اس بارے میں ہم بات کر چکے ہیں لیکن یہ جو دہشت گردی ہے یہ کنٹرول ایبل نظر نہیں آ رہی افغانستان کی سائڈ سے. چلیں اب اس سے کافی زیادہ ہمیں انکشافات بھی ہوں گے اور مزید معلومات بھی ملیں گی، اس پر بھی مزید بات کریں گے. اب کراچی سے کچھ اپڈیٹس ہیں وہ شامل کر لیتے ہیں. کراچی میں بلدیہ لکی چڑھائی کے قریب ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا ہے اور حادثے میں ایک موٹر سائیکل سوار جاں بحق 2 زخمی. تو نذیر شاہ سے ہم ڈیٹیل جان لیتے ہیں. نذیر، پھر ایک اور واقعہ، کیا ڈیٹیل ہے اس کی؟ دیکھیں بلدیہ لکی چڑھائی ہے جہاں پرانے ٹول پلازا کے قریب ڈمپر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا ہے اور حادثے کے نتیجے میں ایک موٹر سائیکل سوار جاں بحق 2 زخمی ہو گئے ہیں. ریسکیو اور پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے اور جو ریسکیو رضاکار ان کا کہنا ہے کہ جاں بحق اور زخمی ہونے والے تینوں سگے بھائی ہیں. ان میں جو ایک بھائی جو 25 سالہ راہب ہے وہ جاں بحق ہوا ہے جبکہ منیر اور صاحب شدید زخمی ہوئے ہیں. تینوں بھائی ایک ہی موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ اسی دوران ڈمپر نے ان کو کچل دیا اور بتایا جا رہا ہے کہ ڈمپر ڈرائیور ہمیشہ کی طرح اتر کر موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے. پولیس کی جانب سے وہاں پر پہنچ کر مزید جو قانونی کارروائی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. تو نذیر ایک بات بتائیں، تو پابندی ہے، اس پابندی پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ بالکل، دیکھیں کراچی کے مختلف جو علاقے ہیں وہاں پر ڈمپر کی ایک ٹائمنگ مقرر کر دی گئی تھی لیکن ٹریفک پولیس کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ کچھ ایریاز ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر جو ایگزامپٹ ہیں تو اب دیکھا ہی جائے گا کہ یہ گلبائی یا اس طرف کا وہ علاقہ تھا جہاں پر ایگزامپٹ ہے یا پھر یہ بھی پابندی والا علاقہ تھا.
تو ابھی پولیس وہاں پہنچے گی، اس کے بعد یہ صورتحال سامنے آ سکے گی. لیکن بتائیے جا رہا ہے کہ یہ رہائشی علاقے کی جانب یہ سوار جا رہے تھے اپنے گھر کی جانب اور یہ حادثہ پیش آیا ہے. نذیر بہت شکریہ. اور نذیر ابھی اپڈیٹ کر رہے تھے، ایک اور اپڈیٹ شامل کر لیتے ہیں. لانڈھی مرغی خانہ کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر تاجر کے قتل کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ منظر عام پر آ گئی ہے. یہ واقعہ گزشتہ روز پیش آیا تھا. مقتول اور ساتھیوں کو ڈاکو سے گتھم گتھا ہوتا دیکھا جا سکتا ہے. افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے. افضل بتائے گا سی سی ٹی وی فوٹیج میں مزید کیا دیکھا گیا؟ دیکھیے یہ بابر نامی تاجر ہے جس کا گزشتہ روز جو ہے وہ ڈکیتی مزاحمت پر لانڈھی مرغی خانہ کے قریب قتل کر دیا گیا تھا. اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں مقتول اور اس کے ساتھیوں کو ڈاکوؤں کے ساتھ گتھم گتھا ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور کافی دیر تک جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری رہا اور اس دوران ڈاکو کی جانب سے فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں تاجر بابر گام بخش ہو گیا تھا. اور اس کے بعد مشتعل جو ہجوم وہاں پر موجود تھا انہوں نے کچھ ڈاکو کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا اور شہریوں کے تشدد سے وہ ڈاکو ہلاک بھی ہو گیا تھا. اس کے بعد شاہ لطیف پولیس نے اس واقعے کا مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا ہے اور پولیس نے اس واقعے کے اندر جو ہے وہ ہلاک ہونے والے ڈاکو کو مقدمے میں نامزد کیا ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ دیگر جو ملزم کے ساتھی تھے ان کی گرفتاری کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. جی ٹھیک ہے افضل، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور رمضان کا مہینہ ہے اور عید جیسے جیسے قریب آ رہی ہے گزرتے دنوں کے ساتھ اب ان معاملات کے اندر بھی جو ہے کرائم ریٹ کے اندر بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اسٹریٹ کرائم کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے. اب یہ گزشتہ روز یہ واقعہ پیش آیا تھا جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ بھی منظر عام پر آئی تھی اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہری اور ڈاکو آپس میں گتھم گتھا ہوئے اور پھر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جو تاجر شہری تھا وہ ہلاک ہو گیا. چلیں جی ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. پاکستان نے زبردست چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد کیا ہے لیکن پہلے ذرا کل کے میچ کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ کل کا دوسرا سیمی فائنل بڑا امپورٹنٹ تھا. اور جس ٹائم ہم آپ سے کل اس وقت بات کر رہے تھے تو نیوزی لینڈ جی دھڑا دھڑ جو ہے رنز بنا رہا تھا اور اس کے بعد ساؤتھ افریقہ 362 یعنی ہائیسٹ سکور انہوں نے چیمپئنز ٹرافی میں سکور کیا. تو آخری میچ تھا سیمی فائنل دوسرا جسے ہم کہیں یعنی کہ فائنل سے پہلے نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان. اب بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان جو فائنل ہے وہ دبئی میں کھیلا جائے گا. تو نیوزی لینڈ نے 50 رن سے ساؤتھ افریقہ کو ہرا دیا اور پتہ نہیں ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا یا وہ اپنے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں. پاکستان میں 1996 کے ورلڈ کپ کی میزبانی کے بعد تقریباً 29 سال بعد پاکستان نے کسی آئی سی سی کے بڑے ایونٹ کی میزبانی کی اور الحمدللہ بہت زبردست طریقے سے ہم نے اس ایونٹ کا کامیاب انعقاد کیا ہے. اور جس طرح اس کا افتتاح ہوا، بلکہ میں بات شروع کروں گی جس طرح سے پاکستان نے اپنا مقدمہ لڑا کہ یہ جو پورا ایونٹ ہے وہ پاکستان میں ہی ہوگا، پاکستان ہوسٹ کرے گا، انڈیا کو بھی پاکستان آ کر کھیلنا ہوگا. کافی عرصے ڈیڈ لاک رہا کیونکہ انڈیا نہیں مان رہا تھا، جو کہ ان کی جو کہتے ہیں نا اپنی کرکٹ میں بھی وہ سیاست کو لے آتے ہیں، تقسیم کی بات کرتے ہیں، نفرت کی بات کرتے ہیں. لیکن پاکستان کا اس میں کریڈٹ جاتا ہے ہمارے پی سی بی چیئرمین کو جو انہوں نے یہ رول پلے کیا. انہوں نے کہا اگر بھارت آ کے پاکستان نہیں کھیلے گا تو بھارت بھی جو ایونٹ بھارت ہوسٹ کرے گا پاکستان بھی وہاں جا کر نہیں کھیلے گا، پھر ہم بھی نیوٹرل وینیو پر کھیلیں گے اور 3 سال کے لیے یہ بات طے ہو گئی. تو بہرحال ہم نے زبردست ہوسٹنگ کی اچھی طرح سے. ہمارے آپ نے دیکھا کتنے خوبصورت اسٹیڈیم ہم نے رینوویٹ کیے، اسلام آباد، کراچی، پنڈی، کہاں یہ میچز نہیں کھیلے گئے. اور خاص طور پہ جو لاہوریے ہیں انہوں نے جس طریقے سے اسٹیڈیم کو بھر کے یہ بتایا کہ یہاں پر کرکٹ سے کتنی محبت ہے، کتنے فینز ہیں. اور جس طرح ہم نے وراٹ کوہلی کی سینچری کو بھی، ان کی پرفارمنس کو بھی اپریشیٹ کیا اور ہم نے جس طریقے سے آسٹریلین، انگلینڈ سب کے میچز جو ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے سیلیبریٹ کیا جو ٹیم پاکستان آئی ہم نے اس ٹیم کو سیلیبریٹ کیا. اور ہم جب نیوٹرل وینیو پہ بھی کھیلنے گئے تو ہمارے جو شائقین کرکٹ تھے انہوں نے سب کو بڑے اوپن ہارٹیڈلی ویلکم کیا اور وارملی جو ہے وہ سب ٹیمز کو سیلیبریٹ کیا. تو جی ذرا بتا دیں بی سی سی آئی جو پریزیڈنٹ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک بھارتی کرکٹ بورڈ کے نائب صدر نے پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کو کامیاب قرار دے دیا. دس از این اچیومنٹ. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راجیو شکلا نے کہا پاکستان میں انتظامات شاندار تھے. پاک بھارت سیریز پر مذاکرات جاری ہیں. سیریز ہوئی تو ایک دوسرے کے ملک میں کھیلیں گے، نیوٹرل وینیو پر نہیں کھیلیں گے. بڑی خوشی کی اور فخر کی بات ہے جی کہ پڑوسی ملک کے جو ہیں وہ نائب کرکٹ بورڈ کے جو صدر ہیں وہ ہمارے بارے میں ایسے بات کرتے ہیں. لیکن چلیں آپ کو ذرا سن لیتے ہیں.
तरह से ऑर्गेनाइज हुई है, सारे मैचेज यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल टूर्नामेंट है। बीसीसीआई की मोहब्बत इसीलिए तो आए। फाइनल हम चाहते थे लाहौर में ही होता, उसके लिए तो ऑस्ट्रेलिया को जीतना पड़ता है, वो हार गए। ये बात तय हो गई थी कि इंडिया सेंट्रिक मैचेज जो है दुबई में होंगे, बाकी मैचेस पाकिस्तान में। तो फेयर अनफेयर की बात नहीं है, फैंस दोनों तरफ खेलना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमें कहेगी उस हिसाब से हम चलेंगे। जब बायलैटरल मैचेज हों तो एक दूसरे के सॉइल पे ही होने चाहिए, न्यूट्रल वेन्यू पे ना हो। देखिए क्या मुज़ाकरात होते हैं। देखिए ये तो राजीव शुक्ला तो ऐसी बातें करते ही रहते हैं, वो लाहौर भी आ गए, ये इस बात का सबूत है, लेकिन असल फैसले कहीं और होते हैं। और जब वहाँ से इजाज़त नहीं मिलती तो ना वो पाकिस्तानियों को वीज़े देते हैं, ना हमारे सहाफ़ियों को वीज़े देते हैं, ना हमारी किसी भी खेल की जो टीम होती है उन्हें वीज़े देते हैं। वो आप सबके सामने। लेकिन सदफ एक तरह से इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि एतराफ़ तो है किसी बॉडी की जानिब से कि जहाँ पर इनका मीडिया इतना प्रोपेगेंडा कर रहा है, जहाँ पर क्या नहीं कहा था, क्या नहीं कहा जब पाकिस्तान इवेंट होस्ट कर रहा था। जी, तो यहाँ पे खुद ही कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। एक तरफ इनका मीडिया कोई बात कर रहा है और क्रिकेट बोर्ड के सदर जो है वो एतराफ़ तो कर रहे हैं एटलीस्ट पाकिस्तान की कामयाब चैंपियंस ट्रॉफी के निकाल। चलें जी सर, हम अपने मामलात अपना घर सुधारते हैं, यहाँ आ जाते हैं। और कौमी क्रिकेट टीम के जो साबिक रेड बॉल कोच रहे जैसन गिलेप्सी, उन्होंने हेड कोच आकिब जावेद पर इल्ज़ामात लगाए हैं काफ़ी ज़्यादा, और उनको एक ट्वीट के जरिए जो थ्रेड है, जो भी ऐप है, उस पर उन्होंने पोस्ट की, उन्होंने उन्हें क्लाउन भी करार दिया, जोकर भी करार दिया। सोशल मीडिया पर कहा जी आकिब ने खुद तीनों फॉर्मेट का हेड कोच बनने के लिए मेरे और गैरी क्रिस्टन के खिलाफ मुहिम चलाई, यानी कि सियासत खेली, और मुसलसल तब्दीलियों से होने वाले नुकसान पर उनका बात करना मजाक के बराबर है। यानी कि वो ये क्रेडिट सारा आकिब जावेद साहब को दे रहे हैं। तो ये क्या वाकई ऐसा? हमने देखा था बहुत कुछ हो रहा था इस इवेंट के होने से पहले। बड़ी हैपनिंग थी जी चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट, और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब मौजूद हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द प्रोग्राम। शाम रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, 29 साल बाद यानी 1996 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद हुआ, इतने बड़े लेवल पे इतने शानदार तरीके से हुआ, क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, आपने जितनी बातें की, आप लोगों की बात मैं सुन रहा था बिल्कुल, और ये एक ऑनर है बीइंग ए क्रिकेटर भी और बीइंग ए पाकिस्तानी भी, और पाकिस्तानी ख़ास तौर पे कि हमारे मुल्क में जो भी बीच में हर्डल्स आए उसके बाद हमने अपनी चीज़ों को देखा, जैसा आपने खुद कहा, बड़ी खुशी की बात है। और क्रेडिट देते हैं हम डेफिनेटली, बोर्ड को भी देते हैं, अपनी फोर्सेस को भी देते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम ज़्यादा होता है कि भाई हमारे यहाँ मुश्किल हालात हैं, क्या मुश्किल हालात हैं, सब ने देख लिया। तो मेरा ख्याल है बहुत ही उम्दा सब कुछ हुआ है, हमें सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। बट थोड़ा सा बस ये ज़रूर हुआ है कि हम अगर फाइनल यहाँ हो जाता तो बहुत ही अच्छी बात होती है, और जाहिर है कि फाइनल जब होता जबकि इंडिया हारता तब भी फाइनल हो सकता था, वो तो एक एग्रीमेंट हमारा हुआ। और तौसीफ साहब, थोड़ी अच्छी बात ये भी हो जाती, हम भी मैच में कोई मैच जीत लेते और इवेंट के आखिर तक तो सरवाइव करते, ये भी अच्छी बात हो जाती पाकिस्तानियों के लिए। ये तो तशनगी रहेगी। अरे बिल्कुल है। एक्चुअल देखिए, अब उस पर हम कितनी सब नई बातें की हैं, अब चाहे कोई माने ना माने, हमने जो किया वो रिजल्ट हमें आ गया सामने। यानी कि वो कितनी करोड़ आवाम है, चले आवाम को छोड़ दीजिए, कितने प्लेयर्स हैं, सारा कुछ है, सब ये कह रहे थे कि यार देखिए, और नज़र भी आती है कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं तो क्या आपकी टीम होनी चाहिए, आप एशिया में किसी जगह खेल रहे हैं, श्रीलंका, इंडिया या और ऐसी जगह पे, तो आपकी क्या टीम बननी चाहिए। इसमें तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आकिब अगर वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने कोई मतलब हम सब सारे ही गलत थे, तो वो उनकी मेरा ख्याल गलत कि आपने जो किया, और अभी आप टीम लेके गए उसमें 4 आपने स्पिनर डाल दिए हैं, जो भी प्लेयर थे वो तो खैर एक अलग वो हो गया, लेकिन हमने गलत टीम बनाई और उसका नतीजा हमारे सामने आ गया। और मैं अप्रिशिएट करूँगा डेफिनेटली लाहौर और कराची में, और ख़ास तौर पे कल जो मैच हुआ, क्या मुझे तो थोड़ा सा अफसोस ये हो रहा है कि इंडिया अगर यहाँ आ जाता और लाहौर में खेलता ना, तो जहाँ 2 सेंचुरियां कोहली ने की हैं वो 4 या 5 कर देता। और इतनी जबरदस्त पिच बनी है। आपने देखा कल, हमने रविंद्रा को भी देखा और विलियमसन को और कई प्लेयर जो आन के बड़ी जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की। ख़्वाब होता है ऐसी पिच तौसीफ साहब। जी हाँ, जी हाँ। क्या जबरदस्त उनका रिकॉर्ड बनता। अफसोस तो कर रहे होंगे ना वो, अफसोस तो कर रहे होंगे। उनकी अपने मसाइल हैं, वो उनके सियासत उनके मुल्क में। लेकिन तौसीफ साहब, हम बात कर रहे थे टैलेंट की, हमारे यहाँ बड़ी डिबेट हो रही है जी पाकिस्तान में कोई, मैं तो नहीं मानती लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं टैलेंट नहीं है, यही लोग हैं, इन्हीं से खिलाना है।
آپ نیوزی لینڈ کی بات کر رہے تھے, کتنی پاپولیشن ہے ان کی, لیکن ان کے پلیئرز کو آپ دیکھیں جس طرح انہوں نے کل پرفارمنس دی, کل جیسے میچ کھیلا, تو مطلب اٹ ڈیپینڈس کہ آپ میرٹ پہ اگر لوگوں کو لے کر آئیں گے تو ٹیلنٹ ہی ٹیلنٹ آپ کو ملے گا. دیکھیے جب ایک ٹیم بناتے ہیں نا تو اس میں ہم ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں, سب سے پہلے مد نظر رکھتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھیل رہے ہیں, اس کے بعد ہم ٹیم کو جو ہے, اور آپ کو ٹائم ملا تھا 12 تاریخ تک آپ چینجز کر سکتے تھے اور سارا کچھ. انڈیا نے ایک اسپنر ایڈ کر لیا, ظاہر ہے اس کو ایڈوانٹیج ہی جو شور مچ رہا ہے کہ نہیں, ڈیفینیٹلی ایڈوانٹیج تو اس کو تھا کہ اس کو پتا تھا کہ ہم نے یہاں کھیلنا ہے, تو اپنے حساب سے اس نے ٹیم بنا لی اور ان کی ٹیم بھی اچھی ٹیم ہے, سچی بات ہے. اور کل نیوزی لینڈ اور اس کی ہم نے بات دیکھیے, جو بھی ٹیم بناتا ہے نا آپ دیکھیں کہ اوپر سے جب وہ رنز کرتے ہیں نا, ان کے پاس مڈل آرڈر میں 2-3 ایسے پلیئر ہیں جو ایکسلریٹ کرتے ہیں, جیسے کہ آپ نے فلپس کو دیکھا, وہ کتنے کم بالوں میں کتنے رنز کر دیتے ہیں. تو مطلب اس طرح کی ٹیمیں بنتی ہیں, اور جہاں آپ صرف اوپنر بھی آپ کے پاس نہ ہو, آپ کے پاس اسپنر بھی نہ ہو, تو میرا خیال ہے پھر آپ کچھ کر نہیں سکتے. تو آئی تھنک میرا خیال ہے اوور آل اب ٹیم صحیح اناؤنس ہو گئی ہے. نہیں میرا نہیں خیال ٹیم صحیح اناؤنس, ابھی آپ نے تتر بتر کر دیا, لوگوں کو فائدہ کچھ نہیں ہے, تو وہ 1-4 لے لیتے آپ, اس میں کوئی برائی نہیں تھی, لیکن اب آپ نے ساروں کو تو بٹھا کے دیا, مطلب سعود شکیل کی کر لیں یا آپ غلام کی بات کر لیں, تو آئی تھنک میرا خیال ٹھیک ہے ان کو دیکھنا. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جن کو آپ نے لیا ہے 2-2 250 رنز پہ آپ نے کھلا دیا, اب اس پہ جاؤں گا تو بہت پتہ نہیں کیا کیا بول پاؤں گا میں, لیکن رہنے دیتا ہوں ابھی. اچھا توصیف صاحب, ایک ٹائم تھا جب پاکستان کرکٹ ٹیم کی بولنگ لائن بڑی فیمس ہوا کرتی تھی, بڑی قابل ہوا کرتی تھی, بڑی اسٹرانگ تھی, وقار تھے, وسیم تھے, عامر تھے, شعیب تھے. اچھا اس کے بعد پھر ایک ایرا آیا جب شاہین اور نسیم نے کھیلنا شروع کیا, ان کے ساتھ بھی بڑی توقعات ہوا کرتی تھیں. آپ خود اتنے شاندار بولر رہ چکے ہیں, ٹیرر ہوتا تھا ٹیموں کے اوپر کہ پاکستان کے بولرز جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہے, بولنگ لائن بہت اسٹرانگ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب رنز کا پہاڑ لگنے پہ آتا ہے تو بس پھر سمجھ ہی نہیں آتا بولرز جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. بیلنس کیسے مینٹین کریں پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر, جو ساخت تھی ہماری, جو بولرز کی ایک ساخت تھی, جو ایک ٹیرر تھا, وہ کیسے واپس آئے؟ دیکھیے وقت کے ساتھ سب چینج ہوتا ہے. ہمارے ایرا کی آپ بات کرتے ہیں تو وہاں سے 220-30 پہ بھی ہم میچ کو پھنسا لیتے تھے اور یعنی کہ جیت بھی جاتے تھے. وقت چینج ہوا ساری, اب کیا ہوا کہ جی وہ رنز اتنے بننے شروع ہو گئے, وہ شاٹ کھیلنا شروع ہو گئے جو کرکٹ کی اس میں تھا ہی نہیں. وہ میں انگلینڈ کو بھی کہوں گا کہ وہ تو کبھی کراس کرکٹ کو مانتے ہی نہیں تھے کہ ادھر سے اٹھا کے اس طرف مار دیا, مگر اس کے بعد انہوں نے ایسی چینجز لائے کہ وہ مجبور ہو گئے اور وقت کے ساتھ سارا کچھ. جہاں تک ہمارا وہ ہے پرابلم, دیکھیے یہ پرابلم ہمارا پلیئروں کا تو ہے, ہو ہی گیا ہے اب, لیکن ہمارے انسائڈ جو تھوڑی پالیٹکس ہوئی ہے آپ سب نے دیکھ لیا کیا کیا ہوا. اور جو امریکہ میں ہم نے جا کے کھیلا اور دوسری جگہ ہم لڑائیاں لڑنا شروع ہو گئے, ہمارے اندر ہی پلیئر جو ہیں وہ آپس میں گروپ بن گیا. اب تو صاف نظر آتا ہے نا کہ گروپ بن گئے, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک آدمی اسٹرانگ ہوتا چلا گیا. سرفراز کو ہٹایا گیا, پھر رضوان آ گئے, پھر بابر لے آئے, پھر شاہین کو لے آئے. مطلب ہم نے اتنا تو ہم میرا خیال ہے کہ چینجز کوئی دنیا میں نہیں ہوتی, یا سلیکشن کمیٹی آپ نے 6-8 ٹائم سلیکٹر ہٹا دیے, مطلب سارا جتنا اور اب تک چل رہا ہے وہ, لیکن ٹھیک ہونے میں ٹائم لگے گا, یہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن کیسے لگے گا اس کو دیکھنا پڑے گا. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ توصیف صاحب, بہت شکریہ. تھرو آؤٹ دا ایونٹ آپ ہمارے ساتھ رہے اور آپ سے ہم نے سیکھا بھی بہت, آپ کی تجزیوں سے ہمیں کرکٹ کی جو کہتے ہیں نا ٹیکنیکلٹیز ہے وہ بہت سمجھ میں آئی. اور جہاں پر بات کرتے ہیں بیٹنگ لائن کی اور بالنگ لائن کی, وہاں پر سلیکشن کی, وہاں پر ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے فٹنس کھلاڑیوں کی. آپ وراٹ کوہلی کی سینچریز کی بات کرتی ہیں, آپ ان کی فٹنس کی بات ہم دیکھیں کہ وہ کتنے فٹ ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ گلین فلپس کی جو ہم کیچ دیکھتے ہیں جو اڑ کے پکڑتے ہیں, تو وہ ان کی فٹنس نظر آتی ہے. ہم نے کھانے ہیں پائے, ہم نے جب کھانی ہے حیدرآبادی کھابے اور بریانیاں اور نہاریاں, تو پھر کھابوں پہ بھی کنٹرول کرنا پڑے گا, اپنی فٹنس پہ آپ کو تھوڑا فوکس کرنا پڑے گا. بالکل, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایتھلیٹ کے لیے. چلے جی ہم یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے.
ویلکم بیک. اور بات کر رہے تھے ہم کچھ موسم کے حوالے سے. موسم انگڑائی لیتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کس رخ کی انگڑائی لیتا ہے. کبھی گرمی ہے, کبھی سردی ہے. اور کراچی کی میرے خیال سے یہی خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ دن میں ہلکی ہلکی گرمی اور رات میں ہلکی ہلکی پون, ہے نا. یو کین سنگ ایز ویل. ہاں آئی گیس ہلکی ہلکی پون. لیکن یہ جو گرمی ہے بس اتنی رہے آنے والے دنوں میں تو اچھا ہے. تو پھر ہم کہیں گے بھائی ٹھیک ہے, ہم اس طرح سرد گرم موسم سے گزارا کر لیں گے اور پھر ہمارے بجلی کے بل بھی اتنے نہیں آئیں گے. جی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے گرمی آنے میں. اب تو آپ کسی اور چیز کے بارے میں اتنا نہیں سوچتے, حالانکہ کہ گرمی جو ہے اس کی شدت اتنی ہوتی ہے آپ کے دماغ میں فوراً سے بل آ جاتے ہیں, وہ نمبرز آ جاتے ہیں بل میں جو آتے ہیں نا اتنے سارے. اچھا ویسے کراچی کی ایک یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ اگر رات کے ٹائم جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ رات کے ٹائم بریز چلتی ہے اور ٹھنڈا موسم ہوتا ہے, تو اتنا اے سی وغیرہ رات کے ٹائم استعمال ہو رہا ہے آج کل کے موسم میں. میں تو نہیں استعمال کر رہا, میں تو پنکھے میں ٹھنڈ لگتی ہے. ابھی کریں بھائی, آپ عید کا سیزن آ رہا ہے, رمضان ہے, آلریڈی اتنی مہنگائی ہے, اس میں مزید خرچہ ہو رہا ہے, اور آپ اگر اے سی آن کر دیں گے تو پھر آپ کے جو بل آئیں گے نا, یس, پھر آپ ہم سے نہ کہیے گا آپ نے بتایا نہیں. لیکن کراچی میں موسم کے بدلتے تیور جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں, دن میں تیز دھوپ اور گرمی ہے, رات میں اور صبح کے اوقات میں اکثر ہلکی سردی کا سلسلہ جاری رہتا ہے. منگل اور بدھ کی درمیانی شب شہر کی درجہ حرارت میں حیرت انگیز طور پر کمی دیکھی گئی. درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں مارچ کا معمول کا اوسط درجہ حرارت 19 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے. تاہم منگل کی رات درجہ حرارت کہیں 13 تو کہیں 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا. یہ میرے خیال سے وہی رات ہے جس میں نے ہوڈی پہنی تھی. ہاں یہ جو رات میں جو ہم بتا رہے ہیں نا ویدر چینج ہو جاتا ہے, تو یہ رات میں ویدر بتا رہے ہیں بیسیکلی. بالکل. اچھا یعنی کہ یہ جو ٹیمپریچر ہے وہ 6.3 ڈگری کم تھا. ہاں جی, لیکن شہر قائد کے باسیوں کے مزے جو ہیں وہ بس کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں. یہ ایسا بتانا ہے ہمارے محکمہ موسمیات کا, کیونکہ سورج آگ برسانے کے لیے بےتاب ہے اور جمعے سے جو پارا ہے وہ چڑھنے کا امکان ہے. درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری تک پہنچ سکتا ہے, جبکہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں شہری ہیٹ ویو کا بھی خدشہ جو ہے اس کا شکار ہو سکتے ہیں. چلیں تو ذرا آپ نے پہلے ہمیں اتنی اچھی خبریں بتائیں, اب بعد میں آپ یہ بتا رہے ہیں, ہم کنفرم کر لیتے ہیں کہ ایسا ہے کہ نہیں. تو ڈی جی مہر صاحبزادہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بتائیے گا یہ جو شہر قائد کا موسم ہے, یہاں پہ ہم نے لوگوں کے مزاج کے بارے میں بڑا سنا ہے کہ بڑے پل پل میں مزاج بدلتا ہے, لیکن یہاں تو موسم ہی بدل رہا ہے. ایک 24 گھنٹے میں مختلف موسم وٹنس کر رہے ہیں. تو پھر ابھی جو اب نمبرز بتا رہے ہیں ٹھیک ہے, دن میں گرمی شام میں سردی ایسے ہی ہے. بالکل جی, یہ سلسلہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دفعہ پاکستان میں جو موسم تھا وہ زیادہ گرم ہی رہا ہے. یعنی جنوری بھی وہ جنوری کا موسم جو عام طور پہ ٹھنڈا ہوتا ہے, لیکن جنوری بھی گرم رہا, پھر فروری بھی. ابھی موسم نے جو اپنے تیور بدلے تھے تو اس وجہ سے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹمپریچر رات کا جو ہے وہ 10 ڈگری تک آ گیا تھا. ابھی جو صورتحال ہے یہ کراچی میں تو موسم انشاءاللہ کچھ دن تو نکال جائے گا اس طرح. ایک موسم کا سلسلہ جو ہے جس میں کچھ بارش بھی ہے, یہ سوموار منگل کو پاکستان کے نہیں کراچی نہیں لیکن یہ کوئٹہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو کرے گا. لیکن جب کوئٹہ میں موسم تبدیل ہوتا ہے تو نارتھ ویسٹ سے ہوائیں جو ہیں وہ کراچی کو ڈیفینیٹلی افیکٹ کرتی ہیں. تو لگ نہیں رہا کہ جی ٹمپریچر اتنا زیادہ وہ بڑھے گا. اس کے بعد یہ تیسرا ہفتہ جو ہوگا مارچ کا 19, 20, 21 ان دنوں میں بھی پورے پاکستان میں ایک ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ ہے جو اوپر جو ہمارے شمالی علاقے ہیں یا سینٹرل پاکستان ہے یہاں پہ بارش بھی دے گا, اور اس بارش سے موسم کافی اچھا ہو جائے گا. کراچی بارش ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی, لیکن ہواؤں کا اثر جو ہے وہ لازمی ہوگا اور اس سے کراچی کے شہری جو ہے وہ انجوائے کریں گے. اوورآل میں بتا دوں کہ جی جیسا یعنی کہ مہر صاحب کل سے جمعے سے پریڈکشن یہ ہے کہ جی موسم گرم ہونا شروع ہو جائے گا, پارا چڑھنا شروع ہو جائے گا, تو پھر ہم نہ ڈریں نہ گھبرائیں پھر جمعے سے موسم کے لحاظ سے. بالکل نہ ڈریں, بالکل نہ ڈریں. جب ہمارے شمال میں کچھ ہوتا ہے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں تو ان کا اثر جنوب تک جاتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی ہم کہیں کہ جی ایک دم اتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی. جیسے آپ نے بتایا نا کہ جی ہیٹ ویو کا اتنی جلدی ابھی لگ نہیں رہا, کیونکہ میں نے بتایا نا کہ مارچ کے تیسرے ہفتے میں بھی کوئی ایک سسٹم آئے گا افیکٹ کرے گا, تو اس سے اتنی زیادہ گرمی جو ہے وہ 36 ڈگری پہ. نارملی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ
کہ 36 یا 40 سے نیچے ٹمپریچر ہو تو اس کو ہم ہیٹ ویو بھی نہیں کہتے کہ یہ ہیٹ ویو ہے. ٹمپریچر 40 سے اوپر چلا جائے اور 5-6 دن مسلسل اگر ٹمپریچر رہے تو پھر ہم اس کو ہیٹ ویو کہتے ہیں. تو ایسی بات کوئی نہیں ہے کہ جی مارچ کے مہینے میں جو ہے ہیٹ ویو کوئی شکر ہے. ٹھیک ہے جی. ڈی جی میٹ مہر صاحب زیادہ خان ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور کہہ رہے ہیں کہ 26 ڈگری جو ہے نہیں, لیکن ہیٹ ویو کا خدشہ جو ہے ہیٹ ویو کا وہ کہہ رہے ہیں 26 ڈگری جو ہے ہیٹ ویو نہیں ہوتی, جبکہ برطانیہ میں ڈکلیئر کر دی جاتی ہے ہیٹ ویو 26 ڈگری اور اس پہ ہم اے سی چلا رہے ہوتے ہیں. تو جی اب ذکر کر لیتے ہیں شمالی علاقوں کا بھی, اور بات کرتے ہیں کہ وہاں پر اوور آل وہاں پہ کیسا موسم رہے گا. بارشوں اور برف باری کے ایک اور اسپیل کے بعد ملک کے بالائی, وسطی اور مغربی علاقوں میں سردی لوٹ آئی ہے جی. گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے آ گیا ہے. پنجاب میں راولپنڈی میں, اسلام آباد, لاہور سمیت دیگر شہروں میں, پشاور, کوہاٹ, مالاکنڈ, مانسہرہ, سوات, ان سب علاقوں میں سخت سردی نے ڈیرے جما لیے ہیں پھر سے. اور محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ میں درجہ حرارت کم سے کم -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کلا, زیارت مستونگ, کلا عبداللہ میں بھی سردی میں اضافہ ہو گیا ہے. یعنی جب بھی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, کوئٹہ سے یہ ہوائیں کراچی میں داخل ہو رہی ہیں کیونکہ وہاں پہ منفی پارہ 4 بتایا جا رہا ہے. میرا تو آج کل دل چاہ رہا ہے کہ میں بس کسی طرح سے نا زیارت یا یوب چلا جاؤں. اچھا, مل جائے گی چھٹی؟ یہ میرا کتنا معصومانہ سوال تھا. ہاں جی, تو ہم ذرا آپ کو مری لیے چلتے ہیں. کوئی بات نہیں, اگر آپ زیارت نہیں جا رہے تو ہم آپ کو یہاں سے دکھا دیتے ہیں. میں یہاں سے زیارت کر لیتا ہوں, آپ دیکھیں اس وقت. بالکل. تو حالیہ بارشوں اور برف باری کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں ملک کے جو ہمارے اپر ایریاز ہیں وہاں پر کافی زیادہ سردی ہے, سردی کی شدت بھی ہے. سو مری میں شدید برف باری کے بعد پارہ -3 تک گرا, اور موسم کی ہمیں صورتحال بتا رہے ہیں جو سائن بھی ابھی دیکھیں گے, ہم سب دیکھیں گے. ارسلان ایاز بتا رہے ہیں. جی بالکل, آج گزشتہ روز برفباری کے باعث موسم یہاں پہ کافی سرد ہے. یہاں پر مختلف علاقوں سے مری میں لوگ سیاح آئے ہوئے ہیں اور وہ اپنی فیملیز اور بچوں کے ساتھ انجوائے کریں. یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ سیاح ہیں, ان سے ہم آپ کی بات بھی کرائیں گے. ہم ملتان سے آئے ہیں اور یہاں پر ہم انجوائے بھی بہت کر رہے ہیں. ہم اپنے مما پاپا کے ساتھ آئے ہیں اور یہاں پر سردی بھی بہت ہے. میں مما پاپا کے ساتھ ملتان سے انجوائے کرنے آئی ہوں. I am really enjoying the weather here. ادھر موسم بہت اچھا ہے, لائک دیر سنو اینڈ ادر کڈس. ابھی ہم نے سنو بال فائٹ کیا اور سنو بن بھی بنائیں گے. ابھی ہم مار لوڈ بھی جائیں گے, ادھر سے گلوز لے کر آئیں گے اور چیزیں لے کر آئیں گے. ہم سنو مین کو ڈیکوریٹ بھی کریں گے. جی آپ نے دیکھا ملتان سے آئی ہوئی فیملی یہاں پر مری کی ٹھنڈ کو جو ہے خاصا انجوائے کر رہی ہے. گزشتہ روز کی برف باری تو یہاں پر ختم ہو چکی ہے, لیکن موسم کی شدت میں کافی اضافہ ہو گیا ہے. شدید یہاں پہ ٹھنڈ ہے اور ملک بھر سے آئے ہوئے سے یہاں پر کافی انجوائے کرے. جی موسم کی بات ہم کر رہے ہیں تو کچھ دنوں پہلے نا میں ریل دیکھ رہا تھا اور اس میں ایک بڑی خطرناک قسم کی مچھلی جس کے بارے میں کہا بد شکل مچھلی جس میں کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ ڈیپ سی سے آئی ہے, سپرفیشل جو سطح ہے اس کے اوپر, اور اٹس کالڈ اینگلر فش. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور سی ڈیول بھی کہتے ہیں اس کو, اور اس کا سطح سمندر پہ آنا ایک بہت تشویشناک بات تھی. یہ دیکھیں جی یہ کتنی بد شکل اور ڈرونی قسم کی یہ مچھلی ہے. اچھا پھر اس کے بعد صدف دنیا کے کسی ایک اور پارٹ کے اندر ایک اور مچھلی جو ہے وہ شور پہ آئی, یہ والی مچھلی جس کا نام تھا ڈومسڈے فش. اس کو کہا جاتا ہے ڈومسڈے فش. ڈومسڈے مینس بالکل جو روزہ تباہی کا دن جو ہوتا ہے, آخرت والا دن. اس دن یہ مچھلی پتہ نہیں کہ کیوں کہتے ہیں اس کو ڈومسڈے فش, یہ تو بھی ہم جانیں گے, پروگرام اس پہ آگے سے بات کریں گے. لیکن سمتھنگ از ہیپننگ کیونکہ اینگلر فش جو ہے وہ بالکل ڈیپ سی میں ہوتی ہے, یعنی کہ جہاں پر روشنی بھی نہیں پہنچ سکتی وہاں پر یہ گزارا کرتی ہے. اور تقریباً اس کی 200 اسپیشیز ابھی دنیا میں موجود ہیں, لیکن اس کا اتنا سطح سمندر کے اوپر آ جانا یہ بڑا حیران کن ہے. اور اس کی دانت جو ہے نا وہ باہر کو نکلے ہوتے ہیں, اور جس طرح مچھلی پکڑنے کے لیے راڈ ڈالتے ہیں نا, اسی طرح اس کے سر پہ بھی ایک راڈ نکلی ہوئی ہوتی ہے, اور عجیب و غریب حیت ہے اس کی. تو یہ اس طرح کی مخلوقات نظر آنا یہ کیا انڈیکیشن ہے؟ بالکل اس حوالے سے بات کر لیں گے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں معظم خان, who's a technical advisor with WWF. Sir, thank you very much for joining us in the studio. Sir, سب سے پہلے تو سوشل میڈیا پہ جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں, جو خبریں آ رہی ہیں کہ جی کوئی ڈومسڈے فش کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے جی اینگلر فش ہے, یہ از دیر سم تھنگ ایکچولی ہیپننگ ان دا ورلڈ, کچھ چل رہا ہے؟
نہیں، میرے خیال میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی چینجز آئے. یہ ہمیشہ ہوتی رہی ہیں اور آج سے صدیوں سے ہوتی رہی ہیں. شاید کمیونیکیشن اور میڈیا اتنا اویلیبل ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اور نیوز اسپریڈ ہو جاتی ہے. پھر اس کو یعنی آپ سینسیشن بھی اس میں پیدا کر لیتے ہیں کہ یہ عجیب قسم کی مچھلی ہے. یہ مچھلی آج سے 200 سال پہلے بھی نون تھی، سمندر کے کنارے بھی آ جاتی ہے. لیکن سمندر میں گہرائی میں پائی جانے والی مچھلیاں ایک خاص فنومنا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو کہ کوئی کرنٹ اس طرح ہو تو اچانک اوپر آ سکتی ہے، ورنہ جتنا پریشر وہاں پہ ہوتا ہے یہ اینیمل اوپر سروائیو نہیں کر سکتے. اسی طرح جو سطح سمندر کے جانور ہیں وہ گہرائی میں سروائیو نہیں کر سکتے. اتنا ہائیڈروسٹیٹک پریشر ہوتا ہے. سوائے چند ڈیپ ڈائیونگ ویل یا ڈولفن کی قسمیں ہیں جو کہ گہرائی تک جا سکتی ہیں. اسی طرح گہرائی میں پائے جانے والے اینیمل اگر اوپر سرفیس پہ آئیں تو فوراً مر جاتے ہیں، ان کا جسم رپچر ہو جاتا ہے. بہت کم ایسے اینیمل ہیں جو اس طرح سے. لیکن یہ جو اتنے کہتے ہیں نا سطح سمندر کے اوپر آ جانا جو کہ اتنی گہرائی میں رہنے والے، اس کی کوئی ہم یہ سوچیں کہ ہماری جو میرین حیات ہے اس کو کوئی خطرہ ہے، پولیوشن ہے، کیا ایکو سسٹم وہاں کا ڈسٹرب ہے، کیا؟ میرے خیال میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کوئی پریشان ہو رہی ہے. یہ قدرتی نیچرل فنومنا ہے جو گہرائی میں سمندر اسٹیٹک باڈی نہیں ہے. سمندر میں بہت قسم کی لہریں چلتی ہیں، پانی کے موومنٹ ہیں، ٹائڈز ہیں، ویوز ہیں، انڈر واٹر کرنٹس ہیں، سرفیس کرنٹس ہیں. تو ان کے کمبینیشن بعض جگہ، اور جیسے ہم ایڈیز ہوتی ہیں یا سائیکلونز ہوتے ہیں، اس طرح سمندر کے اندر بھی ہوتے ہیں. تو یہ اینیملز ان قسم کی چیزوں میں پھنس کر اوپر آ جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، یا کسی ایسی چیز ریئر چیز کا جس کو کبھی نہیں دیکھا ہے وہ آپ کے علاقے میں نظر آنے لگے، تو یہ ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں اس قسم کی ہوئی ہیں جس میں بہت ساری گہرائی میں پائے جانے والے اینیملز، ایون پاکستانی کوسٹ پہ بھی ہمیں بہت دفعہ ایسے اینیملز ملی ہیں جو کافی گہرائی پہ ملتے ہیں. تو سر اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو ماحولیاتی جو چینجز آ رہے ہیں وہ سمندر کے ایکو سسٹم کو کسی طریقے سے افیکٹ کر رہے ہیں اور اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹس اوکے، یہ ایک نیچرل چیز تھی، وہ بس سطح سمندر سے وہ سطح سمندر پہ آ گئی وہ ڈیپتھ سے؟ ایسا ہے کہ یہ ہے تو ایک نیچرل فنومنا، لیکن فریکوینسی میں کمی اور بیشی بہت سارے فیکٹر پہ ہوتی ہے. خاص طور پہ انسان نے ماحول پہ خاصا افیکٹ کرنا شروع کیا. کلائمیٹ چینج اس کی ایک واضح مثال ہے. تو بہت سارے اینیمل صرف کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور انسان نے جو ماحول کو ڈسٹرب کیا ہے اس میں ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے اب نظر آتے ہیں جو پہلے نظر نہیں آتے ہیں. مثلا پاکستان آج کل ایک مچھلی ایکسپورٹ کر رہا ہے جو کہ پہلے میوزیمز میں ملا کرتی تھی، اکا دکا دنیا میں موجود تھے، اور اب ہم ہیوج کوانٹٹی میں کر رہے ہیں. اس کو مونوکولم بریم کہتے ہیں. یہ مچھلی وائٹ پامفلیٹ سے زیادہ کی قیمت لیتی ہے، لیکن پہلے ایسا تھا کہ میرے خیال میں پہلے 50 سال پہلے اس کا ایک اسپیسیمن ملنا ایک حیران کن بات ہوتی تھی، اور اب کمرشل کوانٹٹی میں پکڑی جا رہی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان نے ماحول کو ڈسٹرب کیا، اوور فشنگ کی، چیزوں کو کچھ چیزوں کو ختم کر دیا تو قدرت اس کو ریپلیس کرتی ہے. تو ایسی بہت ساری مچھلی یا جانوروں کی اسپیشیز اب ملنے لگی ہیں جو کہ پہلے شاذ و نادر ملا کرتی تھی، اور بہت ساری اقسام ختم ہو گئی مکمل طور پہ، اب نظر بھی نہیں آتی جو بہت بڑی تعداد میں ملتی تھی. یہ ساری اس میں انسان کا یقیناً رول ہے، لیکن بعض فینومنا اتنے بڑے لیول کے ہوتے ہیں جیسے سمندر کی تہہ سے کسی کا آنا، جس کو انسان انفلوئنس نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بہت بڑے اسکیل پہ چیز ہے. آپ سوچیے کہ سمندر میں ہم پانی میں 300 فٹ سے زیادہ گہرائی تک انسان جا نہیں سکتا ہے کیونکہ اس کا جسم بس ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں قدرت کا فنومنا ہے. جیسے ابھی ویل کا مرنا تسمانیہ میں، لیکن آج سے ایگزیکٹلی 16 سال پہلے آج ہی کے دن یعنی 6 مارچ کے دن 2009 میں 250 ڈولفنس گڈانی کے ساحل پر آ گئی تھی. اور اس کو وہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ کمیونٹی نے وہاں کے لوگ خواتین جمع ہو کے ان ساری ویلز کو ڈولفنس کو پانی میں چھوڑ دیا. 2 ڈولفنس اس درمیان پروسیس میں مر گئی 250 میں سے، اور 6 زخمی تھی وہ بھی سمندر میں چلی گئی. اور اس علاقے کی خواتین نے بھی اس میں اتنا کام کیا تھا، بلکہ ہم نے ایک خواتین کو آنر بھی کیا، لال بی بی اس علاقے کی خاتون ہے جو دوسروں کے لیے لیجنڈ ہے کہ وہ ان 2 مرنے والی ڈولفن کی وجہ سے باقاعدہ رو رہی تھی، اور ٹی وی کسی چینل نے اس کو کور بھی کیا تھا. تو یہ فنومنا قدرتی طور پہ ہوتے ہیں، انسان کا انفلوئنس ضرور ہے. آپ نے کہا انسان کا انفلوئنس ضرور ہے، لیکن ظاہر ہمیں بہت کچھ کرنے کی بھی ضرورت ہے. کلائمیٹ چینج کے ساتھ ساتھ جو ہم آلودگی پھیلا رہے ہیں، فیکٹریوں کا فضلہ، یہ جو ہمارے سمندر میں جا کے چیزیں کیمیکلز گرتے ہیں، یہ بھی خطرناک ہے. تھینک یو سو مچ معظم صاحب، بہت شکریہ. آپ نے یہ چیز ایٹ لیسٹ کلیریفائی کر دی
کہ بھائی جو لوگ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں جی یہ جو مچھلی جو لوگ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ کون سا سائن ہے. نہیں کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ یہ کہہ رہے تھے کہ اینگل فش نے نیچے پتہ نہیں کیا دیکھ لیا کیونکہ وہ خود اتنی ڈرونی ہے تو اس نے اپنے سے بھی کچھ ڈرونا نیچے دیکھا تو وہ چل کے اوپر آ گئی. وہ مطلب تیر کے اوپر آ گئی, پہیوں اوپر نہیں آئی, تیر کے اوپر آ گئی. چلے جی اب سمندر کی بات ہو رہی ہے تو ہم مزید بھی آپ کو بتاتے ہیں. جی تو سمندر میں موجود کراچی سے بڑے کہتے ہیں جی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ غیر معمولی واقعہ, بڑے برفانی تودے کا جزیرہ ٹکرانے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. میں ڈرا نہیں رہی ہوں بلکہ یہ A23 نامی برفانی تودا 40 سال کے سفر کے بعد پہلی بار خشکی پر پہنچنے والا ہے اور اس وقت یہ جنوبی جارجیا میں برطانوی جزیرے کے قریب پھنس گیا ہے. اب وہاں پر جو سمندری حیات ہیں, پینگوئنز ہیں, ان کو جی کافی مشکلات ہو رہی ہیں, ان کو شدید خطرہ ہو گیا. ماہرین کہتے ہیں کہ ساؤتھ جارجیا آئی لینڈ تک پہنچنے سے پہلے برفانی تودا پگھل جائے گا. اچھا تاہم لیکن صدف حیران کن طور پر اس کی ساخت میں کوئی فرق نہیں پڑا. یہ جو تودا ہے اور 500 اسکوائر میل رقبے پر پھیلا یہ برفانی تودا کراچی سے بھی کچھ بڑا ہے. اچھا کراچی کا رقبہ 1360 اسکوائر میل ہے. یہ برفانی تودا 1986 انٹارکٹیکا کے ساحلی علاقے سے الگ ہو کر بحیرہ ودول کی تہ میں رک کر ایک برفانی جزیرے کی شکل اختیار کر چکا ہے. یہ اتنا بڑا ہے تودا کہ یہ کراچی شہر سے بھی بڑا ہے. تو اب ظاہر خدا نہ خواستہ اگر ٹکراتا ہے کہیں پر تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے, لیکن سمندری حیات کو اس سے نقصان ضرور پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے جی بریک پہ جاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم, خوش آمدید ایک دفعہ پھر سے کہتے ہیں آپ کو شام رمضان میں. میں ہوں سائم خان اور میرے ساتھ موجود ہیں صدف عبدالجبار. امید کرتے ہیں آپ ہمارا پروگرام انجوائے کر رہے ہوں گے. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ آپ تک دن کی اہم خبریں پہنچائیں اور بہت انٹریکٹیو وے میں پہنچائیں. بات کرتے ہیں ہم سیاست پہ, سوشل ایشوز پہ, موسم پہ اور مزے کی خبروں پر بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. اور بار بار ہم آپ سے یہی کہتے ہیں کہ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, چاہے آپ لائیو فیڈ بیک دیں یا پھر آپ ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے اوپر اگر اپنا فیڈ بیک شیئر کرنا چاہیں تو لازمی دیں, کیونکہ ہم اپنا پروگرام آپ کے فیڈ بیک کے اوپر ڈیزائن کرتے ہیں. بالکل, اور آپ ہمیں لائیو ضرور دیکھا کریں. 4 سے 6 روزانہ آپ کا ہمارا ساتھ ہوتا ہے اور رمضانوں میں ہم بہت سارے ایشوز ڈسکس کرتے ہیں, افطاری کے حوالے سے بھی بہت باتیں کرتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے آپ بتا رہے تھے کہ پہلی دفعہ کل آپ نے پکوڑے کھائے. آج کھانے لگا ہوں, ابھی کھاؤں گا افطاری کے اندر. ابھی تک پکوڑے نہیں کھائے تھے؟ ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا تھا, پرومس. تو یہ مطلب ڈائٹ یوگرٹ پہ زندہ تھا نا جی. 30 ڈیز چیلنج لیا ہوا میں نے, آپ کو بتایا بھی تھا رمضان سے پہلے پروگرام میں میں نے اناؤنس کیا تھا. آج یہ چیلنج ختم ہو رہا ہے یا اتنا تو میرا حق بنتا ہے نا, اب اتنی محنت بھی کرتا ہوں, تھوڑی سی ذرا چیٹ کرنے دیں. چلیں کوئی بات نہیں, کوئی بات, 1-2 چلتے ہیں. ویسے مجھے ڈانٹ پڑی تھی میری ٹرینر نے کہا 2 بھی نہیں کھانے آپ نے, تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. چلیں جی سیاسی منظر نامے کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. پی ٹی آئی اور JUIF میں اتحاد ہوگا یا نہیں؟ سیاسی میدان میں آج کل یہی سوال جو ہے وہ زیر گردش ہے. پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کہتے ہیں کہ اتحاد کے لیے مولانا فضل الرحمان سے بات چیت چل رہی ہے, امید ہے چند روز میں معاملات طے پا جائیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور بھی کہتے ہیں کہ کچھ جماعتیں اپوزیشن اتحاد میں آ چکی ہیں, عید کے بعد پراپر تحریک کا جو ہے وہ آغاز کریں گے. JUIF کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سنجیدگی اور موجودہ قیادت کو اختیار ملنے تک اتحاد ممکن نہیں. پی ٹی آئی کے اندر اتحاد نہیں تو اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں جی مولانا عبدالغفور حیدری. اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں اتحاد کا انحصار پی ٹی آئی کے رویے پر ہوگا, یہ بھی انہوں نے کہا. 26ویں ترمیم پر مولانا کی پی ٹی آئی سے کھل کر بات ہوئی, اب پتہ نہیں کس کے کہنے پر کہہ رہے ہیں کہ ترمیم ختم کرو. یہ مولانا عبدالغفور حیدری نے تمام باتیں کہی ہیں. اور پی ٹی آئی کے حوالے سے اس حوالے سے گفتگو ہے کیونکہ بڑا ریلائے کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف JUI پر. تو بات کر لیتے ہیں JUIF کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. کامران صاحب تھینک یو سو مچ. ایک طرف شبلی فراز کہتے ہیں جی اتحاد کے لیے مولانا فضل الرحمان سے بات چیت چل رہی ہے, امید ہے کہ معاملات طے پا جائیں گے. تو اتنے ہی سادہ معاملات ہیں کہ جس طرح وہ امید ظاہر کر رہے ہیں کہ بہت جلد معاملات طے پا جائیں گے, یہ آپ کو لگتا ہے بھی بڑے مراحل ہیں جو طے ہونے؟ جی کامران صاحب السلام علیکم, آپ سن سکتے ہیں مجھے؟
جی السلام علیکم. بالکل وعلیکم السلام. کامران صاحب پھر سے سوال دہرا دیتی ہوں. شبلی فراز تو یہ فرما رہے ہیں کہ جی بات چیت چل رہی ہے مولانا سے اتحاد کے لیے, امید وہ یہ کر رہے ہیں کہ بہت جلد معاملات طے پا جائیں گے. آپ ہمیں بتائیے گا کیا اتنا ہی آسان معاملہ ہے یا ابھی کچھ مراحل طے ہونے ہیں؟ اتنا آسان بھی نہیں ہے شاید, اور شاید بہت مشکل بھی نہیں ہے. آسان اس لیے نہیں ہے کہ ابھی تک جو ہماری ریزرویشنز تھی ان کا جواب نہیں آیا. کل انہوں نے کل کے لیے میٹنگ پرپوز کی تھی جو کل گزرا ہوا کل ہے, اور کل میں نے جانا تھا کوئٹہ تو وہ ممکن نہیں ہوا. میں کوئٹہ بھی نہیں جا سکا مگر وہ پھر میٹنگ نہیں ہو پائی ہے. کوئی جواب دینا تھا شاید انہوں نے. پھر مولانا کہ ہم نے ان کو کہا تو مولانا کے آنے تک رک جائیے آپ, بہتر یہ ہوگا کہ ایک ہی دفعہ جو بات ہونی ہے میں بات مجھ تک پہنچے پھر مولانا صاحب تک پہنچے تو اس سے بہتر یہ کہ اکٹھے ہی ہو جائے. تو ابھی تک جو ہے وہ معاملہ لٹکا ہوا ہے. اچھا کامران صاحب, مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر تو خود اتحاد نہیں ہے اور پی ٹی آئی کی سنجیدگی اور موجودہ قیادت کو اختیار ملنے تک اتحاد ممکن نہیں ہے. کیا آپ کا بھی یہی موقف ہے؟ ایسا ہے کہ ابھی کوئی ایسی سختی والی بات بھی نہیں ہے مگر نرمی والی بات بھی نہیں ہے. دونوں باتیں نہیں ہیں, ہم بالکل درمیان میں ہیں. شاید ان کو بھی ہم سے کوئی ریزرویشنز ہوں گی. میں آج بیٹھا تھا ان کے سینیٹر صاحب کے ساتھ, میرے ساتھ ان کی سیٹ اکٹھی ہے تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے تو میں نے ان کو مذاق سے کہا کہ میں نے کہا میرا آپ پہ اعتبار نہیں, ان کا میرا بھی آپ پہ اعتبار نہیں. اچھا ممکن ہے دونوں کا جو ہے نا اس طرح سے معاملہ جو ہے نا ابھی تک جو ہے وہ جسٹ ایفیشنٹ ہے کہیں پہ. تو کوئی بات آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ پھر بتائیں گے سب کو آپ کو. کوئی کامن گراؤنڈ ہوتے ہیں کسی بھی دو جماعتوں کے لیے, مختلف جماعتوں کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا؟ آپ کیا کامن گراؤنڈ بنا رہے ہیں؟ آپ کا تحریک انصاف سے کیا کامن انٹرسٹ ہے جو آپ ان سے الائنس کرنا چاہیں گے؟ کامن گراؤنڈ ایک ہے مگر پھر اگین آگے جا کے کنٹرڈکشن آ جاتی ہے. اس وجہ سے بھی شاید کوئی معاملہ رکتا ہے. کامن یہ ہے کہ الیکشن درست نہیں ہوئے اور پورے ملک میں درست نہیں ہوئے, اور پورے ملک میں جو ہے وہ پھر صبح خیبر پختونخوا بھی آتا ہے تو وہ وہاں پہ آ کے جو ہے نا ہم ان کو کہتے ہیں کہ چلیں پہلے یہاں پہ آڈٹ شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. تو اس پہ جو ہے نا وہ معاملہ شاید کہیں پہ جو ہے رک جاتا ہے. اچھا سر, موجودہ حالات میں حکومت اور اپوزیشن دونوں جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان سے آس لگائے بیٹھے ہیں. اس سچویشن کے اندر جو جے یو آئی فے ہے اس کی کیا سٹینڈنگ ہے, اس کی کیا پوزیشن ہے؟ ہم اپوزیشن میں تھے, ہیں اور رہیں گے اس سیٹ اپ کے اندر. اچھا اب صرف اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم باقی ریمیننگ اپوزیشن کے ساتھ چلیں گے یا نہیں چلیں گے. وہ باتیں جو ہے اس میں باقی اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ شاید اتنا کوئی ہمارے اعتراض والے معاملات نہیں ہیں. جو معاملات اعتراض والے بنتے ہیں وہ پی ٹی آئی اور ہمارے آپس میں ایک دوسرے سے بنتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے درمیان ایک ماضی ہے اور ماضی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس ماضی کو تو کسی حد تک مولانا صاحب نے بہتر بنا دیا, اس میں ورکنگ ریلیشن شپ تک تو لے آئے, مگر اسٹل خیبر پختونخوا میں جو الیکشن کے نتائج ہیں جس میں وہ کمپنسیٹ ہوئے ہیں ہمارا کہنا ہے. تو وہ یہ ایشو, یہ ایسی کنٹرڈکشن ہے جس کو ہم شاید جو ہے نا ابھی تک سالو نہیں کر پائے. دیکھتے ہیں کہ وہ ایکنالج بھی کرتے ہیں کامران صاحب, جب ان سے بات ہوتی ہے تو کے پی والے یعنی کہ پی ٹی آئی والے ایکنالج کرتے ہیں اس بات کو؟ دیکھیے میں نے اب اس بات کو مجھے نہیں پتا مگر میں نے ان کے صوبائی سربراہ کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ دیکھا. ممکن ہے میری بات غلط ہو یا میں نے غلط پڑھا ہو مگر میں نے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ فارم 47 والے ہمارے یہاں پہ بھی خیبر پختونخوا میں بھی موجود ہیں. ممکن ہے کہ یہ مس رپورٹنگ ہو مگر میری نظر سے یہ بات گزری ہے. تو یہ باتیں تو سارے جو ہے نا مانتے ہیں لوگ اکثر جو ہے نا, اگر ان آفیشلی تو شاید نون والے بھی جو ہے نا اس بات پہ انکار نہیں کرتے کہ معاملات جو ہے نا الیکشن میں خراب تھے, ٹھیک نہیں تھے. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. کامران مرتضی صاحب ہمارے ساتھ تھے اور وہ جو بات کہہ رہے ہیں بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتے ہیں کامن گراؤنڈ بھی ہمارا ایک ہی ہے لیکن وہ کامن گراؤنڈ ہی بھی بنیاد بنا ہوا ہے کہ اب تک ہمارا الائنس نہیں بن پا رہا ہے. سو دیکھتے ہیں یہ مراحل
PTI اور JUI कैसे तय करती है। बिल्कुल जी, सियासत के अलावा आजकल एक और ख़बर जो है वो बहुत सरगर्म है, ये केस बहुत सरगर्म है। विद एवरी डे देयर इज़ अ न्यू टर्न एंड न्यू ट्विस्ट टू द स्टोरी। अब बात मैं कर रहा हूँ मुस्तफ़ा मर्डर केस के हवाले से। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकज़ी किरदार अरमगान के घर जब रेड की तलाशी के दौरान तो उनको क्या मिला? उनको मिले वहाँ से जनाब 18 लैपटॉप्स, 2 डिजिटल डिवाइसेस मिली हैं। FIA हुकाम का कहना है घर से कंप्यूटर और दीगर डिवाइसेस भी मिली हैं। AVCC के छापे में इस घर से पहले 62 लैपटॉप्स बरामद हुए थे और जिसके बाद अरमगान के घर से बरामद लैपटॉप्स की मजमूई तादाद 80 हो गई। अच्छा, यानी कि 62 के अलावा ये 80 मजीद नए, मतलब उसमें जो इजाफा हुआ है तो 80 तादाद बनी है। ये नए लैपटॉप मिले हैं, तो ये ज़रा इम्पोर्टेंट होगा जानना कि आखिर ये मजीद रेट जो है ये कहाँ पर पड़ी है। तो घर की पार्किंग से 2.5 करोड़ मालियत की इम्पोर्टेड कार भी मिली है और कीमती कार हैदर अली के नाम पर रजिस्टर्ड है। सो अब FIA की टीम को घर से चेकबुक, कार्ड्स और दीगर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मिले हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ेली कमेटी ने, क्योंकि केस अब वहाँ पर भी पहुँच गया है, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मामले पर IG सिंह को कल यानी जुमे के रोज़ तलब कर रखा है और बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। कमेटी ने DG FIA, DG एंटी नारकोटिक्स को भी तलब किया। तो अब ये जो केस है ये केस फैलता ही जा रहा है, इसमें बहुत सारे मामलात जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। अब असल जो इंकशाफ हुआ था वो जिस तरीके से मर्डर हुआ, फिर वो सारे इंकशाफात हुए, फिर अरमगान का बयान भी है, फिर एक लड़का शिराज वो ऑलरेडी गिरफ्तार है। अब कुछ लोग शिराज के हवाले से ये खबरें भी आ रही थी, वो जो कहता है जी मुझ पे दबाव डाला गया तो मैंने स्टेटमेंट दिया। कितना इम्पोर्टेंट होता है इस तरह के जो कन्फेशन होते हैं उसका। और फिर जो ये मुस्तफ़ा है, इसकी वालिदा भी कहती हैं कि मेरे पास भी कुछ सबूत हैं। तो ये केस अपनी जगह है, लेकिन साथ में इसमें जो दीगर पहलू सामने आ रहा है, जिस तरीके से लैपटॉप मिल रहे हैं, जिस तरीके से मनीशियात के कारोबार की पूरी एक चेन हमें यहाँ पर नेटवर्क नज़र आ रहा है, उसका बेनकाब होना, उसमें जो गिरफ्तारियाँ होनी हैं, तो पुलिस जो है वो किन किन जावियों से इस केस को देख रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना। कामिल से जानते हैं, रोज़ एक नई गुत्थी खुल रही है, रोज़ एक नया इंकशाफ हो रहा है, एक नई शॉकिंग फैक्ट जो है वो हमें रोज़ पता चलता है। कामिल आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं। कामिल बताइएगा, अब जो जब छापा हुआ उसके दौरान अब दोबारा से तलाशी के दौरान लैपटॉप्स बरामद हुए, डिजिटल डिवाइसेस बरामद हुई, इसके अलावा जी कंप्यूटर टावर मिला। ये कामिल इसकी जो फॉरेंसिक है वो हो चुका है या वो अगर हो गया है तो उसमें क्या डेटा मिला है, क्या हो रहा था इन लैपटॉप्स के जरिए? वो कॉल सेंटर था, वो सॉफ्टवेयर हाउस था, वो मनी लॉन्ड्रिंग का काम था, वो क्या चल रहा था? हाँ जी, देखिए FIA मनी लॉन्ड्रिंग, एक तो बहुत टाइम लगा FIA मनी लॉन्ड्रिंग को इसकी तहकीकात में शामिल होने में, और काफ़ी रोज़ गुजर जाने के बाद ये FIA मनी लॉन्ड्रिंग ने इसके ऊपर कार्रवाई शुरू की। और FIA मनी लॉन्ड्रिंग ने कल उसके घर के ऊपर जब दोबारा से छापा मारा और उसके घर की तलाशी ली तो वहाँ से लैपटॉप और दीगर उन्होंने आलात कब्ज़े में लिए हैं। उनकी गाड़ी जो है वो भी जो आप देखते थे कि काफ़ी दिनों से घर में खड़ी हुई हैं, उसको भी अपनी तहवील में लिया। और अब ये बताया जा रहा है कि FIA मनी लॉन्ड्रिंग ने अरमगान और उनके वालिद और उनसे रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल हासिल की है, और ख़ास तौर के ऊपर अरमगान के नाम के ऊपर शहर भर में जितनी पाकिस्तान में जायदादें हैं उनका सुराग लगाया जा रहा है। और सबसे पहले उनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो है सीज़ किया जाएगा, और साथ ही साथ जो लैपटॉप्स और जो कंप्यूटर्स तहवील में लिए गए हैं उनको फॉरेंसिक कराया जाएगा। फॉरेंसिक का अमल शुरू हुआ है, लेकिन अभी FIA ने इस हवाले से नहीं बताया कि फॉरेंसिक कितने दिन में या कितने टाइम में वो मुकम्मल कर सकेंगे। और वो इस बात के ऊपर तहकीकात कर रही है कि क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग और जो रकम थी वो पाकिस्तान किस तरीके से आती थी या पाकिस्तान से बाहर कैसे भेजी जाती थी, और किन किन के अकाउंट्स में ये रकम ट्रांसफ़र होती थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। तो FIA मनी लॉन्ड्रिंग ने इस हवाले से मुकम्मल जामे तहकीकात करनी है। लेकिन अगर अरमगान के साथ जो ताकतवर कुव्वतें हैं, अगर ये बड़े पैमाने के ऊपर लोगों को रकम मुंतकिल कर रहा होगा तो यकीनी तौर के ऊपर ये सवालिया निशान बनेगा कि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है या इसको दबा दिया जाता है। तो कामिल, अब ज़ाहिर फॉरेंसिक होगा तो डिटेल मज़ीद सामने आएंगी, लेकिन आपने रकम का जिक्र किया तो यकीनन इसकी मुंतकली का कोई तरीक़ाकार होगा, बैंक के थ्रू दी जाती होगी या कैश पेमेंट दी जाती होगी, ये सब किस तरह मामला थे? और जो मुस्तफ़ा मर्डर केस है उसमें अब तक क्या पेशरफ्त हुई, क्योंकि वो तो एक सेपरेट मामला है बिल्कुल।
جی دیکھیے بالکل، اب یہ واقعہ جو ہے نا 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک تو مصطفیٰ قتل کیس کی تحقیقات ہے جو پولیس کر رہی ہے، اور پولیس نے وہ تحقیقات آپ یہ کہہ لیجیے کہ 80 سے 90% مکمل بھی کر لی ہیں. چند ایک چیزیں رہ گئی ہیں، وہ ارمغان کا ریمانڈ جب مکمل ہوگا تو مکمل ہو جائیں گی. دوسرا یہ جو ارمغان کا گھر تھا جس کو کال سینٹر کا نام دیا جا رہا ہے، یا آپ یہ کہہ لیجیے کہ وہاں پہ بٹ کوائن کی مائننگ کے حوالے سے اطلاعات تھیں. پھر یہ تھا کہ وہ کال سینٹر میں ڈبے کا کام ہو رہا ہے، یعنی کہ کریڈٹ کارڈ چوری کر کے جو رقم چوری کی جاتی ہے اس کا کام ہو رہا ہے، یا دوسرے جو ان لیگل کوئی کام اگر ہو رہے تھے تو اس حوالے سے ایف آئی اے منی لانڈرنگ نے تحقیقات کرنی ہے. اور ایف آئی اے کی منی لانڈرنگ کی ٹیم نے کل یہ کارروائی کی ہے. اور اس میں جو رقم کی آپ نے منتقلی کا سوال کیا، وہ ڈیجیٹل کرنسی ہوتی ہے، یعنی کہ ڈیجیٹل اکاؤنٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں جو بیرون ملک میں ہوتے ہیں، جس طرح سے پے پال ہو گیا یا اس طرح کے جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ وہ رقم ہوتی ہے. اور پھر وہ امریکہ اور دوسرے ممالک میں ان کے اکاؤنٹس الگ سے آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ پورا منی لانڈرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رقم کو ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ سے تیسرے اکاؤنٹ، اور اس طرح سے کئی اکاؤنٹس میں سے گھمانے کے بعد کسی ایک جگہ پہنچتی ہے اور وہاں سے وہ پیسہ وڈرا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کامل، اپڈیٹ کر رہے تھے اور وہ یہی بتا رہے تھے کہ کیس ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہے، بلکہ میرے خیال سے 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہے. ایک مصطفیٰ عامر مرڈر کیس ہے، دین ارمغانز منی لانڈرنگ کیس، اینڈ دین دیر از دس ادر ڈرگ کارٹل کیس جو کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ اسپریڈ ہے، اور باہر سے جو ہے وہ منشیات آپ پاکستان میں منگوا رہے ہیں تھرو کوریئر سروسز، which is very surprising. کوریئر سروسز کے تھرو کیلیفورنیا سے ویڈ آ رہی ہے پاکستان کے اندر، اور یہاں پر کوریئر سروسز کے خلاف کیا ہو رہا ہے ابھی بہت سے انکشاف ہونے باقی ہیں. چلیں جی، اب اس کیس کے متعلق تو روزانہ اپڈیٹس آتی ہیں، وہ ہم آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل بھی شیئر کرتے ہیں. کراچی شہر کے جو ٹریفک ہے اس کی ذرا ہم صورتحال آپ کو بتا دیتے ہیں. اچھا، ہر جو علاقہ ہے کراچی میں بہت سارے علاقے ہیں، ان کے مسائل بھی ڈفرینٹ نوعیت کے ہیں. یہاں پر میں خاص طور پہ ذکر کروں گی ایون کہ شروع کے جو رمضان ہوتے ہیں نا، پہلے رمضان سے لے کے 7-8 رمضان تک ٹریفک بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، لیکن اس دوران بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر آپ کو ٹریفک کا ہجوم اور رش نظر آئے گا. میں بات کر رہی ہوں سہراب کوٹ الاصف سے جمالی پور، اور جمالی پور سے شہر کی جانب جو سفر کرتے ہیں لوگ روزانہ، چاہے پہلا رمضان ہو چاہے چھٹی کا دن ہو، کچھ بھی ہو، یہاں آپ کو ٹریفک ضرور ملے گا. بدترین رش میں شہری یہاں پر پھنس جاتے ہیں، اور ان کے لیے لیکن اچھی خبر ہے. اچھی خبر ایسے ہے کہ ٹریفک پولیس کی سفارش پر اب الاصف چورنگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل، ہر طرف سے جو ٹریفک یہاں پر آ رہا ہوتا تھا. تو اب یہ نئی منصوبہ بندی اس کی جائے گی. کیا نئی منصوبہ بندی ہوگی یہ ہمیں بتا رہے ہیں نذیر شاہ جی. کراچی سے حیدرآباد جانے والی سڑک پر سفر کرنا ہو یا حیدرآباد سے کراچی آنا ہو، آپ الاصف چورنگی پر ٹریفک جام میں تو ضرور پھنستے ہوں گے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. کوئی بھی گاڑی اگر کراچی سے آتی ہے اور کراچی کی طرف مڑتی ہے تو وہ اس یو ٹرن سے یو ٹرن لے گی. اسی طرح حیدرآباد سے آنے والی جو گاڑی ہے M9 سے، اگر اس کو واپس جانا ہے تو پیچھے ایک یو ٹرن دیا ہے اور پروٹیکٹڈ یو ٹرن ہے. اس کو اب یہ مزید بھی FWO کے ساتھ مل کر کیٹ آئیز لگا کر اس کو پرومیننٹ کریں گے، تاکہ رات کے ٹائم میں ادھر لوگوں کو دور سے پتہ لگے کہ یہاں پر ایک یو ٹرن موجود ہے. ایک جانب الاصف چورنگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو دوسری جانب جمالی پل سے پہلے یو ٹرن کو بھی مزید بہتر بنایا جا رہا ہے، تاکہ ٹریفک کی روانی بحال کرنے کے ساتھ حادثات کی شرح میں بھی کمی آ سکے. اب ہم دیکھیں گے کہ ٹریفک کا فلو کراچی سے نکلتے وقت کیسا ہے الاصف کے اوپر، یعنی کہ سہراب گوٹ پر، اور ان میں سے کتنا % ٹریفک یہاں سے یو ٹرن کرے گا. اور اگر یہ ہمیں فلو سموتھ مل جاتا ہے تو ہم اس کو پرماننٹ کر دیں گے چورنگی کو ختم کروا کر. ڈی آئی جی ٹریفک کے مطابق عوام کے مفاد میں ایسے کئی منصوبے زیر غور ہیں جن پر جلد عمل درآمد کیا جائے گا. کراچی میں بڑھتے ٹریفک حادثات کے بعد ٹریفک پولیس اور متعلقہ اداروں کا ایک اچھا اقدام ہے جس کے یقینی طور پر مثبت نتائج سامنے آئیں گے. کیمرامین ذیشان مرغوب کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی. اچھا، اس دن میرا اتفاق ہوا خیر سے صدر مارکیٹ جانے کا، اور زینب مارکیٹ سے جب میں گزرا میں نے زندگی میں وہاں پہ کبھی اتنا سناٹا نہیں دیکھا. وہاں پر تو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، لیکن وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک تھی. کتنی بار زینب مارکیٹ دیکھی کہ 7 رمضان زندگی میں پہلی بار میں نے سناٹا دیکھا. لیکن میں نے 3-4 دفعہ جا چکا ہوں وہاں پر، لیکن وہاں پر وہی آپ کی والی بات کہ 7 رمضان کے بعد سے جو ہے وہ مارکیٹس کھلیں گی اور وہاں پر رش ہوگا. وہاں پر تو شٹر ڈاؤن تھے اور سناٹا تھا، بلکہ وہاں پر لوگ کرکٹ کھیل رہے تھے سڑک کے اوپر، مین لیگل سینٹر کے آگے. پھر کچھ نہیں، میں گزر کے پھر آگے ڈیفینس چلا گیا. جتنی دفعہ آپ نے لبرٹی دیکھا ہے نا اتنی دفعہ ہی میں نے صدر میں زینب مارکیٹ دیکھی. معاملہ برابر ہو گیا. We are even now. We are even. تو جی آپ خبر ایڈ کر لیتے ہیں. کمشنر کراچی نے پرائس چیکنگ کے لیے سیکریٹریٹ سے 60 سیکشن آفیسرز طلب کر لیے ہیں. سیکشن آفیسرز کو خصوصی طور پر مجسٹریٹ کے اختیارات دینے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے. کمشنر کراچی کے مطابق ایک اسسٹنٹ کمشنر اور مختار کا
روزانہ ہر مارکیٹ کا وزٹ نہیں کر سکتا. سیکشن آفیسرز کو طلب کیا گیا ہے تاکہ پرائز چیکنگ تیز کی جا سکے. پرائز چیکنگ کو مزید بہتر کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ایک سیکنڈ, مجھے اس خبر پر یقین کرنے دیں. ہاں جی, یہ ہو گیا فائنلی. میں یقین کرنا چاہتی ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے کہ کمشنر کراچی جو ہے پرائز چیکنگ کے لیے انہوں نے سیکریٹریٹ سے 60 سیکشن آفیسر طلب کر لی ہیں اور ان کو خصوصی اختیارات بھی دے دیے ہیں تاکہ روزانہ کمشنر مختار کار جو ہے ہر مارکیٹ کا وزٹ کریں. اگر ایسا ہو جائے تو بہت بڑے مسئلہ جو ہے نا وہ ہونے جا رہا ہے. سرکاری نرخ جو ہے اس پہ عمل درآمد کروائیں گے یہ لوگ. اب دیکھتے ہیں کہ اس کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے اور اس کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں اور اس کے اثرات عوام تک پہنچتے ہیں, کیونکہ عوام جو ہے وہ اس وقت سرکاری نرخ پر چیزیں جو ہے وہ نہیں حاصل کر پا رہی, اور وہی جو آپ کے اپنے جو وینڈرز کے اپنے اپنے ریٹ ہیں منہ مانگے داموں کے اوپر جو ہے وہ کھجوریں بھی مل رہی ہیں, پھل بھی مل رہے ہیں, کیلے بھی مل رہے ہیں, سب کچھ مل رہا ہے. تو جی جاتے ہیں. I still don't believe, لیکن ایسا ہو رہا ہے بھائی, ہونے جا رہا ہے, دیکھیں گے ہم. چلیں بریک جاتے ہیں بریک پہ. ویلکم بیک. اور جی فائنلی دیٹ مائی فیوریٹ سیگمنٹ از ہیئر. ہم نے سیاست پہ بات کر لی, موسم پہ بات کر لی, اکانومی پہ بات کر لی, کرکٹ پہ بات کر لی, اب کھانے پہ بات کرتے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ فوڈ اینڈ ہاؤ ٹو ڈائجسٹ فوڈ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے رمضان کے اندر. کیا کھائیں, کیسے کھائیں, کتنا کھائیں, یہ سوالات وہ ہیں جن کا ہر روزے دار جن کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. افطار میں کیا کھائیں, سحری میں کیا کھائیں اور کتنا کھائیں. ہمیں سب گائیڈ کرتے ہیں پورشنز میں کھائیں, پورشنز کیسے بنائیں جی, اور ساتھ میں اگر یہ کھا رہے ہیں تو ساتھ پئیں کیا, اپنے لیور کو اپنے کیسے ٹھنڈا رکھیں, جگر کو کیسے ٹھنڈا رکھیں, اور ایسیڈیٹی سے کیسے بچیں, ہیڈ ایک کیوں ہوتی ہے ہم لوگوں کو. اچھا, یہ چیز ایک بڑی لازمی ہوتی ہے شروع کے رمضانوں میں خاص طور پہ, جب جیسے ہی آپ افطار کرتے ہیں آپ کا سر جو ہے نا ایک تو بھاری ہو جاتا ہے اور سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. وہ کیوں ہو رہا ہے, اس کی وجوہات کیوں. اور پھر ہم جب کھجور کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں اس کے بعد ہم جلدی جلدی جو کھاتے ہیں اس سے ایسیڈیٹی, سینے میں جلن, یہ بہت سارے مسائل ہیں. تو کیا کیا جائے؟ اچھا صدف, ایک اور چیز بھی ابھی میں پوچھوں گا, اس میں آگے اس پہ بات کریں گے. جو ہیڈ ایک ہے وہ بیماری ہے یا وہ علامت ہے, بیماری کی علامت؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. یہ ہم پوچھ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہربلسٹ حکیم غالب آغا. تھینک یو سو مچ غالب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تو ہم ڈھیر سارے مسائل ہم نے ڈسکس کر لیے. لیٹس اسٹارٹ کہ بھائی روزہ دار بھوکا ہے, جیسے ہی روزہ افطار کرتا ہے ایک دم سے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے؟ جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علامت ہے یا بیماری ہے. دیکھیں حقیقت تو یہی ہے, ان کے بعد سائنس کی میں بات سے اتفاق کروں گا کہ یہ ایک علامت ہے. ڈفرینٹ ایشوز کی وجہ سے سر میں بھاری پن کی کیفیت ہوتی ہے, اور اگر روزے کی بات کی جائے تو گیسٹرک پریشر جو بہت زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی سر پہ بھاری پن کی کیفیت ہوتی ہے. اور جو ہم ایک سانس میں ایک ٹھنڈا مشروب یا ٹھنڈا پانی جو مستقل پی رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کا ایک ذریعہ ہوتا ہے سر میں درد کے اضافے کا یا بڑھنے کا. اچھا, جو ہم ٹھنڈا پانی ایک دم سے پی لیتے ہیں, بالکل, یا ٹھنڈا دودھ یا کچھ بھی ٹھنڈا پی لیتے ہیں, اس سے سر درد ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر میں بات کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور, پانی یا دودھ سے روزہ افطار کیا کرتے تھے. لمیٹڈ کوانٹٹی ہوا کرتی تھی. اور اگر میں آج کی سائنس کی بات کروں تو ایک کھجور کھائیں, ایک گلاس پانی پئیں, وہ بھی درمیانے اس کا ٹیمپریچر کا, اور اس کے ساتھ ساتھ سپ وائز پئیں. جو ہم فوراً ایک گلاس ایک گھونٹ میں ختم کر لیتے ہیں وہ بھی ہمارے معدے کے بہت سارے انزائمز کی خرابی کا باعث بنتا ہے. تو سپس کر کے پانی پئیں, تھوڑا سا وقفہ کریں, نماز پڑھ کے آ جائیں اور اس کے بعد افطار کریں. اس پروسیجر سے کمپیریٹیولی جو بادی پن, بھاری پن, میدے میں بوجھ کی کیفیت یا میدے سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں, گیسٹرک پریشر, ایسڈ ریفلکس یا ایسیڈیٹی کی کیفیت, تیزابیت کی کیفیت, وہ انشاءاللہ نہیں ہوگی. وہ الگ بات ہے کہ ہم کھا کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں تو غالب آپ اس پر اور بھی سوال پوچھ لیتے ہیں. یہ مجھے بتائیں, جیسے کہ سائم یہ کہہ رہے تھے, اچھا ہمیں بریکنگ کی طرف جانا ہے, تھوڑا سا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریکنگ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا بنو کا دورہ, اور ISPR کی جانب سے مزید اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال اور جاری آپریشنز پر بریفنگ دی گئی ہے. بالکل, ساتھ ہی اس حوالے سے مزید ڈیٹیل ہمیں بتائیں گے لئیک الرحمان. بتائیے گا لئیک. جی صدف, آرمی چیف نے 4 مارچ کو جو بنو چاندنی پر ناکام دہشت گرد حملہ ہوا تھا اس کے تناظر میں بنو کا دورہ کیا ہے, جہاں پر انہیں جہاں سیکورٹی صورتحال اور جاری آپریشن پر بریفنگ دی گئی, وہیں انہوں نے CMH بنو میں جا کر زخمی فوجیوں اور جوانوں کی عیادت کی. اس موقع پر انہوں نے جوانوں کے حوصلے اور عزم کو سراہا اور یہ کہا کہ پاک فوج ملک اسلام کے استحکام کے لیے ہر قیمت پر دہشت گردی کا سدباب یقینی بنائے گی اور ایک سیسا پلائی دیوار کا کردار ادا کرے گی دہشت گردی کے خلاف.
اس موقع پر ان کی طرف سے معصوم جو شہری اس موقع پر اس واقعے کے نتیجے میں شہید ہوئے ہیں ان کے لواحقین سے دلی تعزیت بھی کی گئی اور انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. جو حملہ آور تھے ان کو تو وہاں پر موجود چوکنا جوانوں نے منطقی انجام تک پہنچایا اور جو ان کے سہولت کار ہیں, جو ان کے دیگر جو ان کے ساتھی ہیں, ان کا کیفر کردار تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا آرمی چیف کی طرف سے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ خواتین, بچوں اور بزرگوں کو جو نشانہ بنایا گیا ہے خوارج کی جانب سے, یہ اسلام دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیاں جاری ہیں. غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے واضح ثبوت بھی ملے ہیں. پاکستان کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ہر قیمت پر پاکستان کی اور پاکستان کے عوام کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے. انہوں نے جوانوں اور افسروں سے خطاب بھی کیا جنہوں نے اس بہادر جرأت مندانہ آپریشنز کے ذریعے ان تمام خوارج کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا. انہوں نے ان کے حوصلے, ان کے بلند عزم اور ان کی جو تیاریاں تھیں ان کی تعریف بھی کی اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہر ممکن طور پر اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ دہشت گرد اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہوں. ان کی جو سازشیں ہیں ان کو ناکام بنائی جائے گی اور خوارجیوں کے خلاف ہر سطح پر, ہر جگہ پر اقدامات کیے جائیں گے, آپریشنز کیے جائیں گے اور ان کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا. آرمی چیف کی طرف سے مختلف جو دہشت گرد گروپ ہیں, جو فتنہ خوارج ہیں, ان کے خلاف آپریشن جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا اور افغان سرزمین سے جو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی ضروری اور ٹھوس اقدامات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے ان کی طرف سے. ایک بہت شکریہ آپ کا. آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر کا بنوں کا دورہ, اور اس موقع پر آرمی چیف نے جوانوں کے عزم اور حوصلے کی تعریف کی. بالکل ایسے ہی ہے. جی, تو ہم بریکنگ کرنے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اب رمضان کے اندر ہم روزہ داروں کو شکایات ہوتی ہیں سر درد کی, ایسیڈیٹی کی, بد ہضمی کی. حکیم صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے, وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ آپ پورشنز میں کھائیں, افطاری کرتے وقت آپ کھجور کھا لیں, ہلکا سپ بائی سپ آپ کچھ پی لیں, نماز پڑھنے جائیں, نماز پڑھ کے آگے پھر آپ افطاری کریں. مزید ان سے پوچھتے ہیں کہ اس میں بھی پورشن کنٹرولنگ بہت امپورٹنٹ ہے. تلی ہوئی چیزیں, تلن جتنی بھی ہے اس کو 10 to 15% رکھیں اپنی پوری افطاری کی پلیٹ میں. میں تو یہ کرتا ہوں کہ کہتا ہوں اپنے مریضوں سے بھی کہ ایک پلیٹ لیں, اسی وقت آپ ایک پلیٹ بنا لیں جو کہ آپ کی افطاری ہونی ہے ٹوٹل. اس میں جو ہے وہ 20% پانی ہونا چاہیے اور اگر اس میں آرٹیفیشل شوگر نہ ہو تو وہ کمپیریٹیولی زیادہ بہتر ہے. جو کہ رمضان ایک ایسا موقع ہے جس میں آپ اپنی ڈائٹ کنٹرول کر کے اپنے دل کے امراض سے بچ سکتے ہیں, اپنے جگر کو بہتر کر سکتے ہیں. ان کیس اگر آپ فیٹی لیور کے ایشوز بہت زیادہ آج کل بڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ فائدہ مند اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسٹمک کو ریلیکس کر سکتے ہیں. آگے کی زندگی کے لیے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں جو کہ روزے کا بیسکلی حقیقتاً مقصد بھی ہے. اور ہم اس مقصد کو بھی ختم کر رہے ہوتے ہیں, ان بیماریوں کو بلکہ اور حاوی کر رہے ہوتے ہیں اپنے اوپر. تو سب سے پہلے تو یہ پورشن کنٹرولنگ کریں. تلن اس میں 20% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. جو ہمارے یہاں چنے بنتے ہیں چاہے وہ کالے ہوں چاہے وہ سفید ہو, بالکل لے سکتے ہیں, اس کو تلن میں شامل کریں. کھا سکتے ہیں, دیکھیں کیسے بالکل کھا سکتے ہیں. میں کبھی بھی منع نہیں کرتا, کوئی بھی چیز کھائیں بٹ پورشن کنٹرولنگ ضروری ہوتی ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے پکوڑوں کی, تو پکوڑے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے کلائنٹ سے بھی, پیشنٹ سے بھی, جو لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ آئلی ہو جاتے ہیں سموسے, بہت بھاری ہو جاتے ہیں سموسے, تو اوبیسلی نہیں, بٹ پکوڑوں کو میں کریں ایک گرم پانی کا باؤل لیں بنانے کے بعد, اس کو 30 سیکنڈ تک اس میں ڈپ کر کے نکال لیں. تھوڑی سی کرنچینس اس کی کم ہو جائے گی. فرائیڈ پکوڑا پانی میں ڈپ کر کے ڈاکٹر صاحب کیوں پکوڑوں کی توہین کر رہے ہیں, یہ دیکھیں کیوں گنہگار ہیں, میں نے کیا سن لیا. لیکن آپ کی صحت بہت سارے ایشوز سے بچ جائے گی. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے لوگ نا ڈائریکٹلی منع کرتے ہیں پکوڑے نہ لیں یا کوئی بھی اس طرح کی چیز نہ لیں. جتنا ہم پانی کا انٹیک کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کوئی ایسی چیز چاہیے ہوتی ہے جو ایبزارب کرے. بیسن میں وہ جزو ہے جو کہ پانی کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, تو بہتر ہے پکوڑے لیں. اگر اس طرح لے لیں گے تو اس میں آئل کانٹینٹ جتنا بھی ہے وہ اوپر آ جائے گا, کرسپ جو ہے وہ سیکریفائز کر لیں. لیکن بڑی اچھی اور امپورٹنٹ بات ہے, دیکھتے ہو سائم آپ کھاتے ہیں آج ایسے پکوڑے کی نہیں, یہ بڑا امتحان ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسیڈیٹی, ایسڈ ریفلکس اگر ہو رہا تھا, ایک گرین ٹی کا نسخہ عرض کر دیتا ہوں. گھر میں ہر کچن میں موجود ہوتی ہیں یہ چیزیں, 5 چیزیں اس میں. سونف 1 چائے کا چمچہ, پودینے کی 10 سے 15 پتیاں لے لیجیے, الائچی 1 یا 2 اور ادرک کا 1 چھوٹا ٹکڑا, پانی
1.5 گلاس پانی میں تمام چیزوں کو پکائیں. جب پانی تقریباً 1 کپ رہ جائے تو اس کو چھان لیجیے, تھوڑا سا لیمن ایڈ کر کے ٹیسٹ کے لیے استعمال کریں. شہد ایڈ ہو سکتا ہے اس میں. یہ ایک بہترین ریمیڈی ہے ایسڈ ریفلکس کے لیے, بلوٹنگ کے لیے, بدہضمی کے لیے, گیسٹرک پریشر کے لیے. اچھا, یہ تو آپ نے ہمیں بڑی زبردست ٹپ دی ہیں, پکوڑے والی بھی, یہ بھی. لیکن مجھے سحری کا ذرا بتائیں. سحری میں ہمیں کہا ہی جاتا ہے جی سونے سے, میں یہاں پہ سونا اس لیے کہہ رہی ہوں, بیشتر لوگوں کے ٹائمنگز ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں رمضان میں, سونے سے 2 سے 3 گھنٹے پہلے آپ کھانا کھائیں. ہمارے یہاں بالکل لاسٹ ٹائم تک سحری میں کھایا جا رہا ہوتا ہے, بلکہ 1 گھنٹے پہلے ہی کھانا شروع کر دیں. پراٹھا, انڈے بھی, پھر چائے بھی, پھر تو دہی بھی کھانا ہے, تو کھٹلا پھینی بھی کھانی ہے, اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ سو جاتے ہیں. اچھا, جو لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں چلے ان کی واک ہو گئی, لیکن جو گھر میں ہے, گھر میں نماز پڑھ لی, واک نہیں کر رہا ہے, یہ کتنا برا ہے آپ کے اسٹمک کے؟ ہم اگر روزے کو تھوڑا سے میں اس پہ کروں, ہم نارمل ڈیلی روٹین کی بھی بات کریں تو ہم لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے پیشنٹ سے کہ کھانا ڈنر کرنے کے کم از کم 2 گھنٹے تک بستر پہ نہ جائیں. وہ آپ کی بہت ساری بیماریوں کو جنم دے سکتا ہے. اگر سحری کی بات کروں تو اوبویسلی سحری کا جو حکم ہے وہ تو یہی ہے کہ آخری جو ٹائم ہو اس تک سحری کی جائے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے. تو اوبویسلی لیکن جو اسلامک وے آف لیونگ ہے اس میں سحری ہے, سحری کے بعد سحری ہے, نماز ہے, اور نماز کے بعد دن کا آغاز ہے. نارملی وہاں پہ گنجائش نہیں ہے سونے کی. تو جو روٹین ہے اسلامک لحاظ سے وہ تو وہاں سے دن کی ابتدا ہو گئی ہے, کاروبار کی ابتدا ہو گئی ہے, کام کی ابتدا ہو گئی ہے, اور پھر ظہر کی نماز سے پہلے کیلولا کا حکم. واہ کیا بات. اچھا حکیم صاحب, تھوڑا سا ٹاپک سے میں ہٹ رہا ہوں, لیکن آپ یہ بتائیں, جیسے ابھی آپ نے گرین ٹی کے بارے میں عرض کیا, تو کوئی ایسی ڈرنک بتائیں جو ہم سحری میں پی سکیں جس سے ہمارا جو باڈی ہے وہ سارا دن تر و توانا رہے, انرجی جو ہے انرجی لیولز مینٹین رہیں, ہائیڈریٹڈ رہے باڈی. اس میں 3 چیزیں. 1 گلاس دودھ لیجیے, 2 کھجوریں, تر کھجور جو نرم والی کھجور ہوتی ہے بیج نکال کے وہ ڈال دیجیے, 1 ایپریکاٹ جس کو ہم خوبانی, خشک خوبانی کہتے ہیں, وہ ڈال دیجیے, اور 2 الائچی ڈال دیجیے. یہ ایک بہترین مشروب ہے جو کہ پیاس کے احساس کو بھی کم رکھے گا, ہائیڈریٹ بھی رکھے گا, انرجی لیول بھی بحال رکھے گا, اور اس کے ساتھ اوور آل آپ کا جو ڈراؤزی ہو رہے ہوتے ہیں, ہم نارملی عصر کے وقت, ظہر کے وقت ایک ڈراؤزینس آ رہی ہوتی ہے, وہ ڈراؤزینس بھی اس مشروب سے انشاءاللہ نہیں ہوگی. اور جو آج کل گلے, کیونکہ ویدر بہت فلیکچویٹ ہو رہا ہے, دن میں گرمی, رات میں سردی, تو گلے بہت متاثر ہو رہے ہیں, اس کے لیے کچھ بتا دیں. اس کے لیے دارچینی کا قہوہ بھی پاسبل ہے, اور لونگ کے اور نمک کے پانی کے غرارے آج کل کے موسم کے حوالے سے بہت زیادہ اچھا ہے, کیونکہ ڈسٹ ہونے کی وجہ سے وہ گلے میں جا کے لگتی ہے اور وہ آپ کو اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا گاگلس کر لیں گے, غرارے کر لیں گے, تو وہ کمپیریٹیولی اس کی کیفیت بھی بہتر ہو جائے گی. جن لوگوں کو سور تھروٹ ہو جاتا ہے ٹھنڈے مشروبات کی وجہ سے بھی, تو وہ بھی بہت زیادہ سپریسڈ رہے گا. دارچینی کے جب ہم نے کہوا بنانا ہے ملٹھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں, ملٹھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں جو چیزیں گھر میں موجود ہیں وہ بتائی جائیں تاکہ آپ ایزیلی لیں. تو ملیٹھی کچھ گھروں میں نہیں ہوتی, دارچینی ایک بہترین دوا ہے جو کہ استعمال ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ والد, تھینک یو اینڈ تھینک یو فار بینگ سو پیشنٹ وائل جب ہم تمام تر چیزیں ڈسکس بھی کر رہے ہیں. اور بھائی یہ بڑی زبردست ٹپس ہو گئی ہیں, آج اس پر جا کر عمل کرنا ہے. اور میری سب سے امپورٹنٹ آپ کا جو چیلنج ہے نا وہ ختم ہو رہا ہے. امتحان یہ ہے آج کہ میں نے آج پکوڑا کھانا ہے پانی میں ڈپ کر کے, اس کی کرسپ جو ہے وہ سیکریفائز کروں گا, لیکن میں کھا کے دیکھوں گا کہ ہیلتھ پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. بالکل. جاتے ہیں ایک بریک پہ, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اور سائم, آج کل بڑا ٹرینڈ ہے کیونکہ ہم لوگ گلوبلی سوشل میڈیا کے تھرو کنیکٹڈ ہیں, تو ہمیں دوسری کنٹریز کا کلچر دیکھنے کا موقع ملتا ہے. جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو لوگ اپنے گھر میں بڑا اہتمام کرتے ہیں, کہیں پر خوبصورت لیمپس لگاتے ہیں, کہیں پہ رمضان المبارک کی لائٹس لگائی جاتی ہیں. اور ہم اپنے ملک کی بات کریں تو ہمارے یہاں بھی بڑا کہتے ہیں نا گہما گہمی ہوتی ہے. ایسے میں لوگ خریداری بھی کرتے ہیں, خاص طور پر جائے نماز, خوبصورت دانوں والی جو تسبیح ہوتی ہے, بڑی خوبصورت تسبیح. آج کل تو بہت خوبصورت تسبیحیں میں نے دیکھی ہیں. اچھا, آج کل ایک جائے نماز حرم سے آتی ہے جس کے اوپر آپ کا باقاعدہ نام بھی امپرنٹ ہوا ہوتا ہے, بہت خوبصورت جائے نماز. تو جائے نماز, اس کے بعد پھر خوبصورت دانوں والی تسبیح, دین دیر از دس ڈیجیٹل تسبیح ایز ویل, اس کے بعد خوبصورت نقش و نگار اور دیدہ زیب رنگوں والی جائے نماز, جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو اسی حوالے سے عشرت خان نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آپ کو دکھاتے ہیں. رمضان المبارک عبادات اور اللہ کی قربت کا مہینہ ہے, جہاں مسلمان زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے اور گناہوں کی بخشش مانگنے میں مصروف ہوتے ہیں. وہیں مساجد آباد ہو جاتی ہیں, تراویح کی محفلیں سجتی ہیں اور لوگ اپنی عبادات کے لیے خاص اہتمام کرتے ہیں. ٹوپیاں بھی لینی ہے ہمارے کو, تسبیحاں بھی لینی ہے, جائے نماز بھی لینی ہے, اور گھر میں ہر کسی ایک ایک افراد کو اور رشتہ داروں کو اور پڑوسوں کو, ان کو سب کو جائے نماز دینی ہے. ہمیں ٹوپی ہو گئی, جائے نماز ہو گئی اور تسبیح ہو گئی, یہ ہمیں نئی خوشی کے ساتھ لیں اور اس کے ساتھ آ کے ہم
इबादत में खुशी व खुजू के साथ करें। बाजारों में रंग बिरंगी खूबसूरत और क्रिस्टल के दानों वाली तस्बीह, खूबसूरत नक्शो निगार और दीदा जेब रंगों से मुज़य्यन जाय नमाज और टोपी की मांग में कई गुना इजाफा हो गया। मुकद्दस महीना है, इसमें अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर रहम और करम कर देते हैं, तो लोग जब इबादत की तरफ आते हैं तो फिर इन चीजों को भी लोग जो है ना बड़ी तादाद में उठाता है, जा नमाज वगैरह, तस्बीह वगैरह, टोपियां वगैरह। रमजान का बाबरकत महीना इबादत और रूहानी खुशियों से भरा होता है। लोग इस महीने में अपनी इबादत को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए खुसूसी खरीदारी करते हैं। माह मुकद्दस में जहां शहरियों का ज़ौक़ इबादत बढ़ जाता है, वहीं जाय नमाज, टोपी, तस्बीह की मांग में भी इजाफा हो जाता है। कैमरामैन याकूब बल्ती के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची। क्या बात है, और ये एहतमाम कितना अच्छा, कितना खूबसूरत लगता है, क्योंकि ये माह ही इतना खूबसूरत है, मुकद्दस महीना है, रहमतों का नुज़ूल होता है। रमजान के महीने में देयर आर सम सिग्निफिकेंट थिंग्स, जिसमें से तस्बीह और जानमाज भी हैं। अच्छा, खानों में भी कुछ रिवायती चीज़ें, जैसे खजला है, फेनी। खजला, फेनी, खजला नहीं मालूम क्या? खजला, फेनी तो खाई है ना, लाहौर में तो मिलती है, गोल गोल होती है। हाँ, जो पानी दूध में डिप करते हैं, वो नहीं खाई, तो यहाँ पे उसे खजला भी कहते हैं। अच्छा, खजला कहते हैं, खजला फेनी कहते हैं उसे। तो इसके बड़े मराहिल हैं, से बनती है ये, बड़ी लजीज होती है, गरम गरम दूध में से डाल के खाया जाता है। तो सक्खर से हमें नासिर जाफरी मजीद इस बारे में बता रहे हैं। खास तौर पर माह रमजानुल मुबारक में मैदे, घी और पानी के मिलाप से तैयार की जाने वाली नरमो मुलायम लजीज फेनी खजला हर फर्द की अव्वलिन पसंद है, जिसे बड़े हों या बच्चे सभी शौक से खाते हैं। हर रमजान शरीफ में मैं लेता हूँ, ये रमजान का मजा दोबाला हो जाता है। रमजान में खास तौर पर अगर खजला और फेनी ना हो तो दस्तरखान नामुकम्मिल होता है। फेनी जो है ये बहुत मेहनत तलब काम है, और ये हमारे पास देसी घी से तैयार की जाती है, और फेनी के बिना आपकी सेहरी का दस्तरखान अधूरा सा लगता है। फेनी की तैयारी में मैदे को गूंद कर घी में मिलाकर हाथों की मदद से कई बल देकर लच्छेदार पेड़े बनाए जाते हैं, जिसके बाद कढ़ाई में गरम घी में पकाया जाता है। सबसे पहले मैदा बनाते हैं, उसके बाद पेड़ा बना के ट्रे में फेंक देते हैं, फिर खिंचाई करते हैं, लच्छेदार पेड़े बनाते हैं और भट्टी पे भेज देते हैं। हमारे पास पेड़ा बन के आता है, फिर हम रोटी की तरह उसको बेलते हैं और अच्छी तरह से तलाइयों की फेनी बन के बाहर आ जाती है। लजीज जायकादार फेनी को कई मेहनत तलब मरहलों से गुजार कर मार्केट में फरोख्त के लिए लाया जाता है, जो कि माह रमजान की सौगात है। माह सयाम में लोग जहां दीगर अनवाओ अक़साम के पकवान दस्तरखान की जीनत बनाते हैं, तो वहीं खजला फेनी दस्तरखान का लाजिम जुज़ है। कैमरामैन शावली खान के साथ नासिर अब्बास जाफरी, ARY न्यूज़, सक्कर। लेन जी, तो खजला लुक सो नाइस, मैं आज ही ट्राई करूंगा। बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, कल आपको बताएंगे। आपसे हम इजाजत चाहते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।